औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मातली, हैदराबाद, कराची, तमाम पाकिस्तानियों का आपका अपना मेज़बान शाहीन की परवाज़ की तरफ से फराज अकबर शाहीन का अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आपको पता है कि आपका ये मेज़बान हैदराबाद से आता है और स्पेशली शाहीन की परवाज़ का शो करने के लिए। ज़िंदगी एक कलिया बनाएं, ज़िंदगी में एक कलिया बनाएं, कुछ भी बन जाएं मगर बेफेज़ इंसान हरगिज़ ना बने, क्योंकि दरख्त जब बेफेज़ हो जाते हैं तो चूल्हे में झोंक दिए जाते हैं। नाज़रीन, मैं सबसे पहले तो अपने सारे पाकिस्तानियों से हाथ जोड़ के ये गुजारिश करूँगा कि इस वक्त जो है वो नॉर्दर्न एरियाज़ में जो हमारे प्यारे पाकिस्तानी जा रहे हैं घूमने के लिए, टूर करने के लिए, वहाँ प्लीज़ मत जाएं। लैंडस्लाइडिंग की वजह से एक सैलाब की सूरत हाल है और काफ़ी लोग वहाँ जाकर परेशान हो रहे हैं। जानों के साथ साथ उनकी जो गाड़ियाँ हैं वो भी जो है वो सैलाब के एक तेज़ बहाव में बह रही हैं। अपनी जानों का हिफाजत कीजिए। कोई और वक्त में, किसी और मुनासिब वक्त में जब मौसम अच्छा हो, हालात अच्छे हों तो ज़रूर जाएं। और साथ में हम भी आपके साथ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया हमारे जो मोहतरम यहाँ गेस्ट मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ कराऊँ कि हमारे पास CM सिंध के मामले खुसूसी हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, काफ़ी खिदमात हैं इनकी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रज़ा भाई कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। रज़ा भाई, मैं आपकी तरफ आऊँगा क्योंकि महंगाई का दौर है। एक सवाल आपसे ज़रूर करूँगा अपने दूसरे गेस्टों का तारुफ कराने के बाद। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक MNA हैं, MQM पाकिस्तान की, इस वक्त सूबाई असम्बली की मेंबर हैं, डॉक्टर फौजिया साहिबा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ मदऊ करने का। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद हैं इनके वालिद जो हैं वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथियों में से थे। 100 से ज़्यादा इन्होंने, इनके वालिद साहब ने जो है मूवीज़ में काम किया। हनीफ आज़ाद साहब के साहबजादे और ख़ुद भी एक बड़ी शख्सियत है माशाअल्लाह। पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट के ये साबिक क्रिकेटर हैं। इसके अलावा कश्मीर प्रीमियर लीग के सुप्रीम कश्मीर सुप्रीम लीग के, क्योंकि प्रीमियर लीग बहुत ज़्यादा बदनाम हो गई है, बहुत ज़्यादा बदनाम हो गई है। सुप्रीम लीग के भी ये चीफ कोऑर्डिनेटर हैं और इसके अलावा 10,000 से ज़्यादा इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रन बनाए। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सईद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। खैरियत से हैं? मेरी अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसी प्रोग्राम में बैठा हूँ स्पोर्ट्स के अलावा, और इतनी बड़ी बड़ी सियासी शख्सियतों को आपने बिठाया है, तो मेरे लिए तो एक नया एक है ये, मगर थैंक यू आपका। नहीं, इंशाअल्लाह ताला आप कहेंगे दिल की बात शाहीन की परवाज़ से। और आज जो हमारी टीम जो वहाँ गई हुई है उसके बारे में भी आपसे बात करेंगे। जी, हमारे पास एक खूबसूरत और बेहतरीन होस्ट RJ हैं ट्रैफिक पुलिस के रेडियो में। इसके अलावा अभी इस्लामाबाद से आई हैं, इन्हें एक खूबसूरत वहाँ अवार्ड भी मिला है। मैं सारी चीज़ें इनसे डिटेल में मालूम करूँगा। मोहतरमा साइमा सिद्दीकी साहिबा से ये खुद बताएंगी कि वो अवार्ड किस चीज़ का इन्हें मिला है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए कैसे? बहुत शुक्रिया। शाहीन की परवाज़ में साइमा सिद्दीकी को आपने इनवाइट किया और आने के बाद फ़ौरन से पहला प्रोग्राम आपका ही है, जो मुझे बहुत खुशी है कि वहाँ की सारी जो सरसब्ज़ व शादाब बातें हैं वो आपसे डिस्कस कर सकते। बिल्कुल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। रज़ा भाई, ये बताइए आप कैसे हैं और इस महंगे बजट के दौर में आपकी जेब में कितने पैसे हैं? मैं कैसा हूँ? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बजट के, मेरे जेब के पैसों का मसला नहीं है। ज़्यादा मसला ये है कि जो हमारे मुल्क का वो तबका है जो बिलो पावर्टी लाइन है, जो भी हालिया एक सर्वे के मुताबिक गालिबन 80% है शायद, वो है वरीइंग बात। मेरी और आपके लिए तो परेशानी की शायद बात ना हो, हमें उनके लिए परेशान होने चाहिए जो बिलो पावर्टी लाइन चले गए। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो कमा रहे हैं वो उससे एक वक्त का खाना अफोर्ड कर सकते हैं, और वो भी खाना न्यूट्रिशियस नहीं होगा, वो खाना बस ज़िंदा रहने के लिए काफ़ी होगा। उनके सर पे ऊपर शायद छत नहीं है और उनके रहने की जो कंडीशन है, एनवायरनमेंट है, इट्स नॉट कंड्यूसिव कहते हैं ना फैमिली लाइफ के लिए, या एक हेल्दी लाइफस्टाइल उनका नहीं है। और फिर हमारे मुल्क में और बहुत परेशानी है, जिसमें कि ये जो आपके सामने गिलास पड़ा हुआ है ये नल के पानी का नहीं है, और ये सारे मुल्क का मसला है। और इस गंदे पानी पीने की वजह से मुल्क का
کوئی 45% جو آخری مجھے یاد ہے 45% بچہ جو ہے بیکاز آف مدر اینڈ چائلڈ سچویشن ڈیورنگ پریگنینسی وہ اسٹنٹڈ گروتھ کا شکار ہے. یعنی کہ وہ 45% کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں جی اتنی بڑی تعداد کی بات ہو رہی تقریباً ہے. 50% ہی آپ ہو گیا. تو آپ کی مہنگائی, میری غربت, ان کی امیری یا ان کی یہ پرابلم سے بڑے پرابلم آپ کا ویٹ کر رہے ہیں جس پہ کہ لوگ بات کرتے ہوئے نہیں بات کرتے. پاپولیشن کا ایکسپلوڈ ہو رہا ہے جو کہ آپ کے ملک کے بجٹ تو چھوڑیں ہر چیز کو آؤٹ کر دے گا. تو دیر آر ملٹیپل پرابلم جو کہ ملک فیس کر رہا ہے. اور بدقسمتی ہماری یہ کہ ہمارے حاکم وقت جو ہیں جن کی یہ ذمہ داری پاکستان کا آئین لگاتا ہے کہ انہیں ہمارے معاملات دیکھنے ہیں, روٹی کپڑا اور مکان, یہ صرف پیپلز پارٹی کا نعرہ نہیں ہے بلکہ آئین کا اگر آپ آرٹیکل 38 پڑھیں گے تو آرٹیکل 38 کے اندر آئی گیس سب کلاس آئی ڈونٹ نو ڈی ہے شاید 38D, وہ یہ کہتا ہے جو پرنسپل اینڈ پالیسی میکنگ کی گائیڈ لائن دیتا ہے کانسٹیٹیوشن میں, وہ یہ کہتا ہے کہ ایوری پالیسی آف دا اسٹیٹ ول ریوالو اراؤنڈ فوڈ, شیلٹر, کلودنگ, جی جی رائٹ ٹو لائف. یعنی آپ ملک میں جو پالیسی بنائیں گے آئین آپ کو پابند کرتا ہے کہ اس کی بنیادی اساس یہ 3-4 چیزیں ہوں گی. تو ہمیں بہت سارے مسئلوں پہ ڈسکس کرنا ہے اور یہ میرا کام نہیں ہے, یہ ریاست کا کام ہے, ریاست کے سربراہان کا کام ہے. ہمارا آپ کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم ان ایشوز کو اجاگر کریں. تو آپ کے سوال کی طرف واپس آتے ہوئے کہ اگر میں اچھی لائف گزار بھی رہا ہوں نا تو میں اس کا تذکرہ نہیں کرتا, اس لیے کہ 80% لوگ اگر وہ لائف نہیں گزار رہے ہیں تو اس کا تذکرہ کرنا, ٹی وی پہ میں دیکھتا ہوں ایسے ایسے شوز ہوتے ہیں کہ اس غربت کا مذاق اڑتا ہے جی ہاں جو بالکل گھر میں صحیح بیٹھ کر فرمایا. دیکھتے ہوں گے, جس شاہانہ اخراجات کا ہم مظاہرہ کرتے ہیں, شادی بیاہ میں ہمارا انداز ہے, اس طرح کھانا وہاں ویسٹ ہو رہا ہوتا ہے پلیٹوں میں, وہ دیکھ کے دکھ ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا مجھے بہت بتائیے ساری اینڈ کر دوں, جی جی یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اگر ہم کوئی پیغام نہ دیں تو پھر کیا فائدہ. جی جی بالکل دیں, کہیں دل کی بات شاہین کی پرواز سے. مجھے سوچنا ہے کہ میں آئندہ اپنی زندگی کے اندر سادگی لے کر آؤں گا. مجھے سوچنا ہے, آپ تو سوچے نہیں سوچیں تو پہلے میں اپنے اوپر تو لاگو کروں. بالکل پھر مجھے سوچنا ہے کہ میری سادگی کا جو ہے نا وہ نہ صرف میرے انداز سے ہو, میرے پہناوے سے ہو, میرے کھانے سے ہو, میرے عمل سے ہو. میں شادی میں کہیں جاؤں, خدا کے واسطے یار اگر پیٹ بھر کے بھی کھانا ہے تو پہلے تھوڑا سا نکال لو, کھا لو, جب پلیٹ خالی ہو جائے دوبارہ جا کرنے تو کون منع کر رہا ہے یار. یہ ایک ہی وقت میں پلیٹ کو بھر لینا اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے نہیں کھا سکتے آپ, انسان کا بچہ تو بڑی پلیٹ نہیں کھا سکتا. ہاں جی بالکل. سو دیر آر ملٹیپل ایشوز ویئر اینڈ اس بات پہ ہے کہ جہاں ریاست کی ذمہ داری ہے نا وہ ہماری اور آپ کی بحیثیت ایک ذمہ دار شہری, ایک سول سوسائٹی, ہماری بھی ذمہ داری ہے ٹو کنٹریبیوٹ ایز مچ ایز وی کین. بالکل صحیح. اچھا مجھے بتائیں یہ سینٹ میں جو ابھی الیکشن ہو رہے ہیں اور خیبر پختونخوا کا جو رزلٹ آیا ہے تو اپوزیشن اور گورنمنٹ نے مل کر جو ایک فارمولہ طے کیا, اس فارمولے سے آپ مطمئن ہیں؟ تو رزلٹ آ گیا, ختم ہو گیا کہ مطلب میرے مطمئن نامطمئن سے کیا ہوتا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ دیکھیں نا, ایک الیکشن ہوتا ہے جنرل الیکشن جی جی جس میں جیسے فوجی صاحب ہیں یا اور کوئی کھڑا ہوا ہے وہ جیت کے الیکشن عوام کے ووٹ سے بن گیا. پھر اس الیکشن کے بعد ایک ہوتا ہے مخصوص سیٹیں, وہ پھر عوام کے ووٹ نہیں ہے, پھر ان سیٹوں کی تعداد پہ کمپوزیشن ہے, اس کی ایک کیلکولیشن ہے, پروپورشن سے مل جاتی ہے. پھر جو سینٹ کے الیکشن ہے نا, یہ یاد رکھیں آپ کے ناظرین کے لیے, سامعین کے لیے, کہ اس میں عام آدمی ووٹ نہیں کرتا, اس میں صرف ایم پی نے ووٹ کرنا ہوتا جی ہے. ایم پی نے. اور سینٹ کا جو امیدوار ہوتا ہے وہ جب اپنا فارم جمع کراتا ہے تو اس کا پروپوزر اور سیکنڈر بھی ایم پی ہوتا ہے. تو اب اگر وہاں پیسہ چل رہا ہے اور اگر وہاں پہ زور زبردستی ہو رہی ہے یا اگر وہاں پہ کوئی سیٹنگ ہو رہی ہے تو یار یہ تو ایم پی اے کر رہے ہیں نا. تو آپ کو بیگوں کی خوشبو آ رئی ہے؟ سر اگر ایم پی اے بیٹھی ہوئی ہے فوجی, میں بھی رہا ہوں ایم پی اے, جی جی ایم پی اے کا حلف پڑھ لیں ذرا. آپ جب ریاست کے کسی ستون میں جاتے ہیں نا, خاص طور پہ جب ریاستی عہدوں میں, تو ایک حلف ہوتا ہے اور وہ حلف آپ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر لے رہے ہوتے ہیں. اس کے الفاظ ہیں, اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں اپنی پارٹی پالیسی, اپنی ذاتی مفادات, اپنی تمام چیزوں کو اپنے فیصلوں پہ اثر انداز نہیں ہونے دوں گا. شاید الفاظ ایگزیکٹلی یہی نہ ہو. آپ ایک حلف اٹھا کر ایم پی اے کا اور آپ اگر اس طرح ووٹ دے رہے ہیں تو پھر یار مجھے اور آپ کو جواب تو کہیں اور دینا ہے نا بھائی. تو میرے مطمئن ہونے سے کام نہیں چلے گا. وہ ایم پی اے مطمئن ہے جس کے ووٹوں پہ یہ منتخب ہوئے ہیں, وہ سینیٹر مطمئن ہے جنہوں نے کہ اس طرح سے ووٹ لیے ہیں,
جیسا کہ مبینہ الزام لگ رہا ہے, اور پھر وہ سینیٹر جا کے سینٹ میں ہیلپ لے رہا ہے, یہی والا. جی. تو اتنا جوک اگر ہم کر رہے ہیں تو پھر ہمارے ایک آئین کا پریمبل ہے. میں ساری باتیں جو ہے نا حوالے سے کرتا ہوں, بھائی میں کوئی اتنا بڑا مفکر تو ہوں نہیں. ہمارے ایک آئین کا ابتدائیہ ہے پریمبل, جی, کہ ریاست پاکستان اور دنیا اور یونیورس پہ حکمرانی کا حق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے, بے شک. اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد یہ اتھارٹی پاکستان کے عوام ریاست کے ان نمائندوں کو دیں گے حکمرانی کی جنہیں وہ چنیں گے, اور وہ لوگ جو ول آف دا پیپل, جو ہماری خواہشات ہیں, اس کے احترام میں کارروائی کی. یہ ابتدائی ہے. سو کہاں فلو آ رہا ہے بھائی؟ یہ ہر شہری, یہ ہمارا کام تو نہیں ہے, آپ کا کام ووٹ دیا. جو ایم پی اے, ایم این اے, سینیٹر, وزراء, پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر جو حلف اٹھاتے ہیں, اگر وہ صرف اپنا حلف پڑھ لیں, خدا کی قسم رات کو نیند نہیں آئے گی ان کو, بالکل نہیں آئے گی. تو آپ نے اگر اللہ کو ہی جواب نہیں دینا, سوچ لیا آپ نے کہ میں نے حلف اٹھا کے اللہ کو ہی جواب نہیں دینا, تو پھر یار آپ بھی یار بہت ہی مطلب جواب کی امید اور ضمیر کے مطابق فیصلوں کی امید میں ہم جیسے انسانوں سے لگا بیٹھے ہیں. تو پاکستان کے عوام سوچے. میں تو آج کہوں گا 2 کام کریں صرف. آئین کا ابتدائیہ پڑھیں, کیا کہتا ہے وہ. میں نے آرٹیکل 38 بتایا آپ کو, جو پرنسپل آف پالیسی کی ریاست کی پالیسی کا بنیاد کیا ہوگی. پھر آپ پڑھیں ان تمام نمائندگان, عہدیداران, ریاستی افسران, عہدیداران, سب کا حلف ہوتا ہے, ججز کا حلف ہوتا ہے, اور یہ آئینی حلف ہوتا ہے. اس کے ورڈنگز پڑھ لیں, پھر آپ اپنے نمائندے سے سوال کریں کیا تو اس پہ پورا اتر رہا ہے. آپ نے بہت خوبصورت بات کی. جی ڈاکٹر صاحب, مجھے یہ بتائیے گا آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں. آپ کو اس دفعہ سینٹ کے انتخابات میں کوئی پیسے کی خوشبو نظر آئی؟ آپ کے پی کی بات جی, کریں. جی. دیکھیے بات جو رضا بھائی نے جو بات کی ہے نا, میں اسی کو کنٹینیو کروں گی. ہم جب ایوانوں میں جاتے ہیں تو بالکل جب سب سے پہلا دن جو ہوتا ہے, جب ہم ایوان میں جاتے ہیں تو ہم سے ایک اوتھ لیا جاتا ہے, اور اس اوتھ کے ہم پابند ہوتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی جو لوگ ایوانوں میں آ رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے مینج ہو کے آ رہے ہیں, اور اس کے بعد جب اپر ہاؤس جس کو ہم سینٹ کہتے ہیں, اس کے الیکشن میں بھی یہ سب چیزیں مینج ہوتی ہیں. اب اس کا نقصان جو ہے آپ کی ڈیموکریسی کو ہو رہا ہے. جی. اس لیے کہ جب نمائندے جو ہیں شفاف طریقے سے, الیکشن جو ہے اس کی شفافیت پہ سوالیہ نشان بن جائے گا, اور اس کے بعد وہ جب آتے ہیں اسمبلی میں تو کام تو نہیں ہوگا. اور وہ میرے اور آپ کے پھر جو عوام ہیں جن کے حقوق کے علمبردار بن کے ہم اسمبلیوں میں جاتے ہیں, ایوانوں میں جاتے ہیں, پھر ہم ان کے حقوق کی بات نہیں کریں گے, پھر ہم اپنی ذاتی مفادات کی بات کریں گے, اور جو ہو رہا ہے. اور اس کا نقصان ہم سب کو ہوگا, اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا. پاکستان کے لیے جو ہم کہتے ہیں ڈیموکریسی, تو ہمارے ڈیموکریٹک رویے تو رہے نہیں, ہم کہیں نہ کہیں سے ڈکٹیشن لیتے ہیں. اچھا, اس کا حل ہے. حل یہ ہے کہ اس چیز کو اوپن کر دیا جائے, ہر شخص کو اس چیز کی آزادی حاصل ہونی چاہیے. آزادی کو انورٹڈ کامرس میں لے کے جائیں, اس کو آزادی حاصل ہو کہ وہ الیکشن میں حصہ لے, اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے یہ الیکشنز ہوں, اور پھر جو لوگ بیٹھیں وہ پڑھے لکھے ہوں, نمبر 1, وہ پروگریسو ہوں, اور ان کو یہ پتہ ہو کہ قائد کا پاکستان کیا ہے. بالکل. ہمیں بیسیکلی ہم نے قائد کے پاکستان, معذرت کے ساتھ جو لفظ بولوں گی ابھی, قائد کا پاکستان اور ملا کے پاکستان میں نا ہم نے کہیں کنفیوژن کر دی ہے. ٹھیک ہے, قائد اعظم نے پاکستان یہ بنایا تھا اس لیے کہ ہر قومیت, رنگ, نسل, زبان, مذہب سے مبرہ ہو کے لوگ یہاں آئیں اور وہ آزادی سے زندگی بسر کریں. لیکن وہ آزادی کہیں کھو گئی ہے. ہم وہ آزادی مناتے ہیں 14 اگست کو, جھنڈیاں لگا دیتے ہیں, اور اس کے بعد 15 اگست کو وہ جھنڈیاں زمین پر گری ہوئی ہوتی ہیں. لیکن گورنر صاحب نے تو اعلان کیا اس دفعہ 1 اگست سے 14 اگست بہت
जोश और जज्बे के साथ मनाए नहीं, जाएगी? बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। गवर्नर साहब ने कहा है, गवर्नर साहब की और बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में हैं, उन्होंने हमसे डिस्कस किया है। बिल्कुल देखिए करें, लेकिन आप यहाँ दिल से पाकिस्तानी आपको होना पड़ेगा, दिल से आपको एक कौम बनना पड़ेगा। पार्टी की क़यादत ने किया, बाद में गवर्नर साहब ने किया। मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए ये कोई कंपटीशन नहीं है। नहीं देखिए शाहीन साहब, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये कोई कंपटीशन नहीं है। एक मैं बात बताऊं कि जब सिंध असेंबली में मैं गई हूँ, आई वॉज द फर्स्ट NPA फ्रॉम अपोजिशन, क्योंकि मैं अपोजिशन में हूँ, जिसका रेजोल्यूशन पास हुआ, और वो रेजोल्यूशन क्या था, नेशनल एंथम होना चाहिए। नेशनल एंथम। तो मेरा रेजोल्यूशन, हम रहें ना रहें इस असेंबली में, लेकिन हमारा रेजोल्यूशन हमेशा रहेगा। वजह ये थी कि हम ये कहते मैं पंजाबी, मैं सिंधी, मैं बलोच नहीं, मैं पाकिस्तानी बने। तो मैं पाकिस्तानी के लिए सबसे पहली चीज़ है नेशनल एंथम। तो मैंने नेशनल एंथम की रेजोल्यूशन डाली और यूनानिमसली पास हुई। उसमें ना कोई पीपल्स पार्टी थी, ना कोई MKM थी, उसमें एक पाकिस्तानी था जिसने यह रेजोल्यूशन डाला और पाकिस्तानियों ने उसको पास कर दिया। तो हमें अपने रवैयों को थोड़ा सा इस तरह से लचक लानी पड़ेगी। हमारे बराबर में अगर किसी और ज़ुबान बोलने वाला कोई शख्स बैठा हुआ है, तो मैं उसको ये ना देख के नफ़रत की निगाह से देखूँ कि ये किसी और ज़ुबान का, मैं देखूँ कि मेरा पाकिस्तानी भाई है। हम जब कराची से क्रॉस करते हैं किसी और मुल्क के लिए जाने के लिए, तब तो हम बड़े अच्छे हो जाते हैं, हम लाइन में भी रहते हैं, हम कचरा भी जाके डस्टबिन में फेंकते हैं। लेकिन जो ही हम अपने मुल्क पाकिस्तान में आते हैं, तो ये मुल्क आपको नेमत मिली हुई है, इसकी कदर करें। अगर कदर नहीं करेंगे तो नुकसान हमारा और आपका होगा, और हमारी आने वाली नस्लों का होगा। आने वाली नस्लों को होगा। जी सईद भाई, मुझे आप ये बताइएगा, जाहिर सी बात है क्रिकेट से आपका ताल्लुक़ है, आपकी मोहब्बत है, उनसियत है, सारी ज़िंदगी आप क्रिकेट के करीब रहे। अभी एक सीरीज़ हो रही थी बांग्लादेश और पाकिस्तान की, तो आपको क्या लगता है कि आप मुतमईन हैं इस परफॉर्मेंस से कि पहले आई थिंक शायद पहले मैच में 110 पे पाकिस्तान की टीम आउट हो गई, दूसरे मैच में आई थिंक 125 पे आउट हो गई, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इसमें अब मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है? अच्छा, तो फराज एक आपके प्रोग्राम में ज़रूर आया हूँ, मगर एक मैं एक ज़िंदगी भर एक मेरी एक सोच थी या देख थी, वो बता सकता हूँ? जी बिल्कुल बताइए, कहें दिल की बात शाहीन की परवाज़। हारून भाई, मैं सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मगर घर पे टीवी लगा हुआ है, कभी कभार खोल लेता हूँ। तो यकीन करें, आपका बात करने का स्टाइल, आपकी आवाज़ मुझे बहुत पसंद है। और एक और आपके साथी हैं, वो पहले, ये तो आप अभी नहीं, ये तो सालों से, जब से आप दूसरी पार्टी में थे पहले, उस वक्त से मुझे पसंद है। और दूसरे, अब आप कौन सी पार्टी में थे? MQM में थे, पाकिस्तान दोस्तों नहीं थी, MQM अच्छा, में थे। अब जिस पार्टी में आपके दूसरे साथी हैं, उनके साथ तो मेरी मुलाकात रहती है, उनकी आवाज़ बहुत पसंद है, उन्हें स्टाइल बहुत पसंद है, नासिर शाह साहब। नासिर भाई, ये नासिर शाह साहब तो आप बहुत यकीन करें कि आप दोनों जब भी टीवी पे बैठे होते हैं, और अच्छा स्पोर्ट्स से हट के चला गया चैनल, ये बताते मैं और आप पहले से एक दूसरे को नहीं जानते। नहीं जानते, मैं इसलिए कि मैं आज मैंने पूरी कौम की गुड बुक में इसमें कोई रजा भाई, मैं आज बैठा हूँ तो ये नहीं बताता तो फायदा नहीं था ना, मुझे फायदा नहीं था। और ये शायद हो सकता है इस वजह से कि मेरे वालिद साहब की आवाज बहुत अच्छी थी। आपको गुलाम मुहिद्दीन जो थे, मेरे वालिद साहब की कॉपी करते थे, बहुत अच्छी। और अगर हारून भाई थोड़ा सा हिस्ट्री बताओगे तो मेरे फादर को ऐसा नहीं हो सकता जो पाकिस्तान में कोई ना जानते हो, इसलिए कि कायदे आज़म के साथ काफ़ी टाइम गुजारा। अच्छा, आपने पूछा पाकिस्तान टीम के साथ, देखें पाकिस्तान की टीम जिस पोजीशन में जा रही है अभी, ये तो आपको सिर्फ पाकिस्तान का नाम लगा हुआ है, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं अभी। बिल्कुल ये आप आगे जाके, जिससे पाकिस्तान का सिस्टम बहुत ख़राब, पाकिस्तान के बोर्ड का सिस्टम, क्रिकेट का सिस्टम इतना फराज ख़राब हो गया था कि आप ये यकीन करें कि बहुत बड़ा एक मसला आने वाला था। मैं अगर, ये तो बहुत लंबी बात है, 1.5 घंटे का प्रोग्राम है, अगर क्रिकेट की सियासत पे चला जाऊंगा तो बहुत, मगर मैं अपने उसमें बता रहा हूँ, अगले सालों में पाकिस्तान का टैलेंट ऊपर आएगा। जो अभी देखें, जब से नकवी साहब आए, नकवी साहब को मैं ये नहीं कहूँगा कि वो मेरिट पे आए थे, वो मेरिट पे नहीं आए थे, उनसे कुछ गलतियां हुई थी आने के बाद, मगर उनकी गलतियां उनको, अब वो जिस ट्रैक पे जा रहे हैं
اور جس طرح سے وہ ٹیم کو لے کے جا رہے ہیں، انہوں نے 3 پلیئروں کو باہر کیا، یہ لانگ ٹرم کے لیے پاکستان کے لیے بہتر ہے. آپ اس سر کون پرفارمنس، سے 3 پلیئر نام بتائیں نا، نہیں. کس کو باہر کیا؟ شاہین کو باہر کیا، بابر اعظم کو باہر کیا، رضوان کو باہر کیا، اور 2-3 اور جو بیسیکلی 3 یہی تھے مین، نہیں تو اس کے علاوہ تو لابی چلتی ہے نا، 3-4 ہی پلیئر ہوتے ہیں کرکٹ میں، پھر اس کے بعد لابی چلتی ہے. جو ان کے ساتھ مسٹیک ہوتی آتے ہی مسٹیک جو نقوی صاحب نے کی تھی کہ ان کو آئیڈیا نہیں تھا کرکٹ کی سیاست، اس سیاست سے بہت زیادہ پہنچی ہوئی ہے. زندگی بھر پلیئر پاور چلتا آیا پاکستان میں، مگر جب سے کرکٹ اور نیچے چلی جاتی، مگر جب تک یہ گروپنگ سسٹم ختم ہوگا آگے انشاءاللہ. یہ دیکھیں ہار گیا پاکستان، ہو سکتا ہے ایشیا کپ بھی بری طرح ہارے گا، مگر اگلے 2-3 سال میں اسی میں سے بابر اعظم پیدا ہوگا. میں اس ہار کے پہ ایک شعر میرے ذہن میں آ گیا کہ اس قدر ہار سے تھک گیا ہوں میں، اس قدر ہار سے تھک گیا ہوں میں کہ اب ہار پہننے سے بھی ڈر لگتا ہے. اب وہ جو آپ جس سے ڈرے ہیں نا، انہی کے اوپر کام ہو رہا ہے. یہ دیکھیں یہ ابھی یہ T20 کا فائنل جو ٹورنامنٹ ہوا تھا امریکہ میں، جو پاکستان کی بے عزتی ہوئی ہے، وہ ایک لابی کر رہی تھی نا، اور وہ اس لابی کی وجہ سے پاکستان کافی دنوں سے اس میں چلا آ رہا تھا. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں تو پاکستان کی ٹیم دیکھتا ہوں نا، جو لڑکے کھیل رہے ہیں، بس میں صرف یہ سوچتا ہوں ایز اے سینئر کرکٹر ہونے کے ناطے کہ ان کو لمبا ٹائم دیا جائے، اور جو میرٹ پہ جو پرفارمنس ہو رہی ہے، جو لڑکے دے رہے ہیں ڈومیسٹک کرکٹ میں، ان کو کھلایا جائے. تو پھر آپ دیکھیے گا پاکستان میں ابھی اس وقت پاکستان کی پوزیشن پرفارمنس وائز خراب ہے آپ عوام کے لیے نظروں میں، مگر ایز اے کرکٹ سرکل میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کو آگے جا کے اس کا فائدہ ہوگا اور اسٹرک ہو جائے. ہاں، جو کرکٹ نہیں جانتے، جو کرکٹ پاکستان سے اتنی محبت کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہار ہی سب کچھ ہے. تو ایک پالیسی، ہر ادارے کی ایک پالیسی ہوتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں موقع دینا چاہیے جو ینگ بلڈ جو ہمارا گیا ہے؟ بالکل دینا، اب تو دینا شروع کیا ہے. پہلے تو آپ دیکھ لینا، آپ اٹھا کے دیکھیں، کافی ٹائم سے اٹھا کے دیکھیں، آپ کو ایک جو چاہتا تھا وہ پلے پاور جو ہوتی تھی، چیئرمین کو ہٹا دیا کرتا تھا. ابھی جتنے چیئرمین آئے، جتنے پیچھے ذکا اشرف صاحب آئے، سیٹھی صاحب آئے، یہ آئے، کہاں لڑکوں کو چانس ملتے تھے؟ ایک لڑکے کھیلے جاتے تھے، اس لیے کہ چیئرمین کمزور تھا. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے سب سے مضبوط چیئرمین ہیں پی سی بی کے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ سب سے آئے مضبوط کافی عرصے کے بعد. ہاں، شروع میں دیکھیں ایکسپیرینس ان کو اس کا نہیں تھا، جو کہ انہوں نے اپنی پرسنل لائکنگ میں انہوں نے گروپ کیسے ٹوٹا. رضا دیکھو، سوری رضا بھائی، فراز، گروپ کیسے ٹوٹا؟ گروپ ایسے ٹوٹا کہ ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ یہ تینوں کے تینوں گروپ ایک ہیں، یہی پورا ٹیم کا ایک سسٹم کو خراب کر رہے ہیں. کون؟ یہ بابر اعظم، یہ سب اپنے شاہین، اور یہ 1-2 اور پلیئر بھی تھے، 3-4 اور پلیئر ہوتے ہیں، مگر انہوں نے گروپ میں سے ہی پھوٹ پڑوا دی. کیوں؟ شاہین آفریدی کو ہٹا کے بابر کو کپتان بنا دیا. وہاں ایکسپوز ہو گئی. میں یہیں سے آپ کے پاس آؤں گا اور اسی بات کو میں کنٹینیو کروں گا. ذرا سائمہ سے بھی تھوڑی سی، سائمہ صدیقی صاحبہ سے بھی گفتگو ہو جائے، کیونکہ میں آف دی ریکارڈ انہیں سائمہ ہی کہتا ہوں، ان سے ایک تعلق ہے پرانا. سائمہ، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ اسلام آباد گئی ماشاءاللہ، تو آپ کو کون سا ایوارڈ ملا ماشاءاللہ؟ ایسا کون سا کارنامہ سر انجام دیا آپ نے؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت تھینکس اتنے خوبصورت سے اچھے پروگراموں میں اور اتنے اچھے مہمانوں کے ساتھ انوائٹ کرنے. بہت شکریہ. آپ نے خود ہی دیکھا جرنی جو ہے ایز اے ہوسٹ، ایز اے RJ 88.6. ووکل کی بات ہو رہی ہے، ووکلسٹ کی، کہ اگر آپ کا جو بھی ادائیگی ہے وہ بھی آپ کی بڑی کاؤنٹ کرتی ہے ہر چیز میں، چاہے آپ کی پرسنالٹی ہو اور آپ جو بھی کام کر رہے ہوں. پھر ایک چھوٹی سی پروڈکشن ہاؤس ہے، یو نو ویری ویل، SAS پروڈکشن، کہ جس میں تقریباً 4 سالوں سے ہم لوگ ڈفرینٹ سٹیز میں شوز کرتے ہیں. اور جو پیٹریوٹک ڈیز ہیں، جیسے 14 اگست کی ابھی فوزیہ صاحبہ نے بات کی، اسی سے ریلیٹڈ ہمارا ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ 23 سپٹمبر وہ سارے شوز ہمارے کاؤنٹیبل ہوئے اور ینگ CEOs میں میرا نام نامنیٹ ہوا ماشاءاللہ. لاسٹ 3 months لاہور سے ایوارڈ لیا تھا، اور جو کہ ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے تھا، اور ابھی جو لاسٹ ویک میں جو ملا وہ اسلام آباد سے ینگ CEO کا ایوارڈ ملا. تو ارے سائمہ، میں کیا کروں، مجبوری ہے، میرے کان میں بادشاہ سلامت موجود ہیں اور مجبوری ہے، ہمیں جانا پڑتا ہے. ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं शाहीन की परवाज़। मैं हूं पाकिस्तान, मेरे साथ मौजूद हैं खूबसूरत पाकिस्तानी। जी रज़ा भाई, मैं एक सेगमेंट होता है हमारा मैसेज का, तो मैं ज़रा वो अगर जान के मन पाऊँ तो जल्दी से कह दूं, क्योंकि लोग हमें देख रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं, टैक्सिला में भी देख रहे हैं, मुल्तान में भी देख रहे हैं, पिंडी में भी देख रहे हैं, सरगोदा में भी देख रहे हैं, मातली में भी देख रहे हैं, बदीन में भी देख रहे हैं। तो मेरे पास मैसेज आया, अगर आप कहें तो मैं कह दूं, इजाज़त है आपकी? जी नाज़रीन, हमें टैक्सिला से देख रहे हैं कर्नल फैसल साहब और उनकी पूरी फैमिली, इब्राहिम, सारा और मरियम। बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। शाहीन की परवाज़ देखने का आपका बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से आपने वहाँ मेरी फैमिली को जिस तरीके से आपने जो है वो सारी मेहमान नवाजी की, मैं उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हमें पिंडी से देख रहे हैं मेजर जिब्रान साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपकी फैमिली हमारा प्रोग्राम देख रही है। बहुत शुक्रिया मेजर जिब्रान साहब। और हमें कराची से देख रहे हैं कर्नल मोहम्मद सुहेल साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, आपकी दुआएँ हमारे साथ हैं। इसके अलावा हमें टैक्सिला से देख रहे हैं मेजर सैफुल्ला ख़ान, जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं शाहीन की परवाज़। उनके बच्चे भी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। अभिया सैफ खान देख रही हैं, मनाल सैफ खान देख रही हैं, मोहम्मद जाविया सैफ खान देख रही हैं। इसके अलावा मुल्तान से हमें उबैद भाई देख रहे हैं, अब्दुल रहमान देख रहे हैं और नासिर देख रहे हैं। इसके अलावा नासिर भाई देख रहे हैं, उनके बच्चे देख रहे हैं, आमना, आयशा, और इसके अलावा जो है वो अब्दुल्ला वदूद। बहुत शुक्रिया आप सबका हमारा प्रोग्राम को पसंद करने का। अब मैं क्रिकेट के हवाले से भी कुछ बात करूंगा, क्योंकि हमारे पास जो हैं वो रज़ा भाई भी मौजूद हैं और डॉक्टर फौजिया भी मौजूद हैं। रज़ा भाई, बचपन में क्रिकेट तो खेली हो? नहीं, बचपन में काफ़ी उम्र तक खेली, जवानी तक खेली। किस हद तक गए आप? फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, क्लब क्रिकेट खेली? क्लब क्रिकेट तक खेली। तो आपको क्या लगता है इस वक्त जो क्रिकेट में फैसले हो रहे हैं और जो माजी में हुए हैं, अब तो खैर सरफराज की वो एज ही नहीं रही, 37, 38 का हो गया, तो सरफराज जब चैंपियंस ट्रॉफी जीत के लाया तो उसके बाद उसको हटाना चाहिए था कप्तानी से? नहीं, एक तो हटाना नहीं चाहिए था और हटाने का तरीका भी मुनासिब नहीं था। आप एक चैंपियंस ट्रॉफी विनर को, जिसने अपनी सारी ज़िंदगी, अच्छा यही नहीं सिर्फ उन्होंने वो चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, इसके अलावा बड़े कारनामे हैं सरफराज के, और बहुत ही ग्रास रूट लेवल का क्रिकेटर है वो, बहुत नीचे से ऊपर आए, क्लब क्रिकेट, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल को, फिर सिटी को, फिर पाकिस्तान को नुमाइंदगी करना, और कामयाब तरीन कप्तानों में शुमार होता है पाकिस्तान को। उनका जिस तरीके से उनको हटाया गया था वो नहायत ही भद्दा भोंडा तरीका था। और जो खबरें आई हैं कि किसकी साजिश थी, वो भी हमें पता है किसकी साजिश थी। प्रॉब्लम पाकिस्तान क्रिकेट की जो है ना, वो चेयरमैन नहीं होते हैं। चेयरमैन तो एक इंतज़ामी सरबराह है ना, उस चेयरमैन के दाएं बाएं जो लोग होते हैं ना, अगर आप उन पर नज़र दौड़ाएं तो उनको टेक्निकल और प्रोफेशनल होना चाहिए। साबिक क्रिकेटर होना कोई बहुत बड़ी क्राइटेरिया नहीं है कि आप बोर्ड के मेंबर बने, या वो मतलब प्रोफेशनली भी तो कोई साउंड हो ना। आप देखें कि जिन लोगों को मैनेजर और कोच बनाया गया, उन्होंने ज़िंदगी में क्लब लेवल की किसी टीम को मैनेज कोच नहीं किया, और डायरेक्टर ने पाकिस्तान की टीम दे दी। जिस बंदे को आप सिलेक्टर बना रहे हैं, चीफ सिलेक्टर, उसने ज़िंदगी में सिलेक्शन का काम नहीं किया, उसको आपने चीफ सिलेक्टर बना दिया। इसी तरीके से जिन लोगों को आप मेंटोर बना रहे हैं, वो नजरिए ही नहीं है मेंटोर के, मेंटोर नजर और तनख्वाहें देके। तो ऐसे फैसले हुए जिसकी वजह से देखिए पाकिस्तान तारीख जो है ना, वो थोड़ी सी हमें याद रखनी चाहिए। एक ज़माने में पाकिस्तान की हॉकी का क्या बात थी, मतलब ये तय होता था कि फाइनल में पाकिस्तान ने इंडिया से खेलना है या जर्मनी से खेलना है, तो पाकिस्तान ने खेलना है, पाकिस्तान ने खेलना है, बिल्कुल अब सही वो कहा। भारत आएगा या जर्मनी आएगा, ग्रुप किस तरह होगा, पाकिस्तान तो आएगा ही आएगा फाइनल में। स्कॉश में जहांगीर खान, जानशेर, कमर जमान, मतलब क्या क्लास थी हमारी। हमने हॉकी को तबाह किया, हमने स्कॉश को तबाह किया, नेपोटिज्म, हमने मेरिट को फारिग किया, नेपोटिज्म लेकर रिश्तेदारों को भर्ती किया, मैनेजमेंट के अंदर लोगों को भर्ती किया, सियासी भर्तियाँ की, हमने इदारे तबाह किए। फिर करते करते हमने सोचा कि यार ये क्रिकेट कैसे बच गया साला, इसके साथ भी कुछ करो ऐसा कि ऐसा ठुके कि हॉकी और स्क्वॉश वाला। हमें याद, हम सुबह उठ के मैचेस देखा करते थे, वो खैर अब तो बच्चों को याद ही नहीं होगा, लाइव वाया सैटेलाइट ऐसे तीर आता था बिल्कुल लेकिन वो शौक खत्म हो गया। आज मैं आपको यकीन से बताऊं, सईद भाई एक बात कर रहे हैं, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, ज़ाहिर है पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमारी कौमी टीम है, लेकिन अरसा हुआ मैंने तो क्रिकेट मैच देखना छोड़ दिया, क्योंकि मुझे हार और जीत का मसला नहीं है, मुझे हारता हुआ आदमी लड़ता हुआ तो नजर आए,
फाइट करते हुए नजर आए। मुझे बिल्कुल सही हारता हुआ आदमी जो है, अच्छा जो खेल रहा है मुझे ये तो नजर आए कि ये पैसे के लिए खेल रहा है या मुल्क के लिए खेल रहा है, फिर जो खेल रहा है मुझे ये नजर आया कि यार ये रिकॉर्ड के लिए खेल रहा है या टीम के लिए खेल रहा है। ओह क्या बात। फिर जो है बंदा मुझे खेलता हुआ ये नजर आया कि यार ये सेलिब्रिटी है या स्टार है या लेजेंड बनना चाहता है। हमने अपने ज़माने में जिन लेजेंड्स को देखा है, सईद भाई इसकी गारंटी देंगे, मैं तो खैर एज ऐसी है तो मैं ऐसे नाम लूँगा लोग मेरी एज पहचान लेंगे, माजिद खान, ज़हीर अब्बास, इमरान खान, जावेद मियाँदाद, सरफराज नवाज, सिकंदर बख्त, वसीम बारी साहब, मतलब इन लोगों के कद काट हुआ करते थे यार। मुझे तो नहीं याद कि ये लोग पैसे के लिए खेलते थे। कोई PIA में था, कोई कहीं था और ये मुल्क के लिए खेलते थे, कोई नक्शेबाजी नहीं थी। अभी नक्शेबाजी इतनी है ग्राउंड में, तो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, सईद भाई जय बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट को ठीक होना पड़ेगा, बोर्ड को ठीक होना पड़ेगा, सिलेक्शन ठीक होनी चाहिए, मेरिट की बुनियाद पर परफॉर्मेंस बेस्ड इंक्लूजन हो टीम में। अगर एक बंदा 3 मैचेस भी नहीं चल रहा, 25 करोड़ का मुल्क है, 11 पोजीशन है टीम के अंदर, यार हर पोजीशन के लिए आपके पास एक बंदा हो स्टैंडर्ड और 3 बंदे हो बैकअप में। एक ओपनर नहीं चल रहा, 1 मैच ना चले, 2 मैच ना चले, 3 मैच ना चले, उसको पीछे बिठाओ, आपके पास बैकअप में 3 ओपनर होने चाहिए जिसको फिट कर दें। इस वक्त इस पोजीशन पे हम हैं कि हमारे पास इतने ओपनर हैं। मैं आपके पास तो है ही नहीं बंदा कोई, सॉरी मैं बात काट रहा हूँ। इस वक्त फखर है हमारे पास, साइम अयूब है इस वक्त रेगुलर नहीं है भाई मेरे कोई आप साइम अयूब भी रेगुलर ओपनर अभी जो है वो पिछले मैचों में कारकर्दगी उठा के देखे ना, क्या कारकर्दगी है पिछले 6 मैचों में, लोकल सीरीज में भी नहीं थी। वो अनफिट हुए तब से उनके साथ ये प्रॉब्लम हुई है, वरना तो इससे पहले बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। प्रोफेशनल बंदे के पास जो नेशनल लेवल पे मुल्क के लिए खेल रहा है, उसके पास ये एक्सक्यूज नहीं है कि मैं 6 मैचों में, भाई आप नंबर 1 तो मुल्क के लिए खेल रहे हैं, नंबर 2 आपको ठीक, तो ये एक्सक्यूज नहीं हो सकता। एक्सक्यूज नहीं हो सकता। जी डॉक्टर साहब, आपका है क्रिकेट में कोई दिलचस्पी? वही जो अभी ये बात हुई है कि ज़हीर अब्बास, और वो उस वक्त तक हम लोग क्रिकेट भी देखते थे, स्कूल से छुट्टी भी कर लेते थे कि आज हमारा अच्छा, आपको मैच चल कितने रहा है। क्रिकेटर्स के नाम याद हैं जो साबिक क्रिकेटर्स हैं, जो लेजेंड है हमारे? अब तो मुझे इतना नहीं, मुझे वैसे क्रिकेट से इतनी दिलचस्पी नहीं है। मैं तो अपने दौर में बेसबॉल खेलती थी। अच्छा। उसकी मैं कैप्टन भी थी, और जब मैंने BDS किया उस दौर में भी यूनिवर्सिटी में मैं 4 इयर्स बेस्ट एथलीट रही। तो खैर उस दौर में बड़ा हर चीज़ को हम एंजॉय करते थे। जावेद मियाँदाद का छक्का याद है आपको, शारजा वाला? जी जी बिल्कुल याद है। और उससे पहले अम्मी की डांट भी याद है कि हम लोग उठ नहीं रहे थे, टीवी के आगे जम के बैठे हुए थे। 92 का वर्ल्ड कप याद है हमने आपको? एंजॉय किया था, बिल्कुल एंजॉय। अच्छा, आप मेरी एज का अंदाजा लगाने नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ 92 का वर्ल्ड कप आपको याद है? बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है। और हमें यकीन करें कि मज़ा आता था, और जिस दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था उस दिन हमारी छुट्टी होती थी, चाहे आंधी है तूफान है, हम लोग छुट्टी करके घर में बैठते थे। और इसके साथ साथ बॉक्सिंग भी होती थी। अच्छा। मोहम्मद अली की जो बॉक्सिंग, बिल्कुल वो जो उसका जो सॉन्ग शुरू में लग जाता था, तो वो हम सब इंजॉय करते थे। वो दिन बहुत अच्छे दिन थे। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे जिस तरह से चीज़ें ट्रांसफॉर्म हुई हैं, हम लोगों की सोच भी ट्रांसफॉर्म हो गई है, हम लोगों के वो एहसासात और जज्बात भी ट्रांसफॉर्म हुए हैं। हमें आगे की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम आगे की तरफ जाने के लिए हमने शॉर्टकट्स देख लिए हैं। शॉर्टकट्स प्लस एक लफ्ज़ होता है मेरा अपना बंदा, तो हमने हर जगह मेरा अपना बंदा लगा लिया है। मेरे मामा का बेटा है, चाचा का बेटा है, इसको लगा। जब आपका मेरिट को आप बाईपास करेंगे तो इसी तरह के जो है आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको हर डिपार्टमेंट में रिजल्ट मिलेंगे, सिर्फ क्रिकेट में नहीं मिलेगा, हर जगह। आप किसी भी सेगमेंट को, किसी भी डिपार्टमेंट को उठा के देखें, जहां आप देखेंगे कि आपने मेरिट को बाईपास किया है। असेंबलीज़ की, अब मैं तो वहाँ की बात करूँगी, असेंबलीज़ में आपने मेरिट को बाईपास किया। बिल्कुल सही कह रही हैं। आपने फैमिली प्रॉक्सीज को जो है आज तक आपकी ख़त्म नहीं हुई। फैमिली प्रॉक्सीज हैं जो रिजर्व सीट, चूँकि मैं वुमेन रिजर्व सीट, दुखा हुआ दिल है आपका पाकिस्तान के लिए। देखिए पाकिस्तान के लिए दुखा हुआ दिल है। हमें सोचना पड़ेगा। हमने जो है, अगर हम ये सोचेंगे नहीं और जब तक हम ये बात नहीं करेंगे, मसले का हल नहीं निकलेगा। जब हम वुमेन रिजर्व सीट की बात करते हैं तो ख़वातीन, उन ख़वातीन को रिजर्व सीट पे आना चाहिए, वो एलिजिबल हैं, वो अहल हैं, जो कि काम कर रही हैं, जो आपकी पार्टी वर्कर हैं, ना कि आप किसी फैमिली प्रॉक्सी को ले आए।
آپ یہ دیکھیے کہ جی چودھری صاحب کی فیملی نے ہمیں بہت زیادہ اوبلائج کیا، تو ان کی فیملی میں سے کسی خاتون کو لے جس کو الف سے بے بھی نہیں پتہ اسمبلی کا. اور دوسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، ہم جب اپنے پاکستان کی پاپولیشن کی کو بائفرکیٹ کرتے ہیں تو آپ کو سب سے زیادہ یوتھ اینڈ وومن ہے آپ کے پاس. آپ کیا کر رہے ہیں اس کے لیے؟ کیا فیصلے آ رہے ہیں؟ کیا کوئی یوتھ کا کوئی نیشنل یوتھ پلان آیا ہے؟ آپ کے ہر سال گریجویٹس ہوتے ہیں، آپ کے میڈیکل کالجز سے انجینئرنگ کالجز سے بچے گریجویٹ کرتے ہیں، وہاں سے اسکول بی اے کر کے بچے آ جاتے ہیں. ان کو کہاں اکوموڈیٹ کر رہے ہیں؟ آپ نے آج تک 1947 سے لے کے آج تک نئے شہر نہیں بسائے. ہم کس چیز کا انتظار کرتے ہیں؟ چاند سے لوگ نہیں آئیں گے، یہ ہم لوگوں نے کرنا ہے. ہمیں نئے شہر بسانے چاہیے. آپ انڈیا کی بات کرتے ہیں، انڈیا کے بڑے خلاف بات ہو جاتی ہے، لیکن ایک چیز ہے، اس ملک نے آج تک ہم نے سفر ساتھ سٹارٹ کیا، وہاں دیکھیے کتنے شہر بس گئے، لیکن ہمارے یہاں نہیں بسے. ہمارے یہاں جو بسے میں وہ بھی بیچارے کچرے کا ڈھیر بنے ہوئے. تو ہمیں تمام اختلافات کو بالائے طاق رکھ کے صرف پاکستان کو دیکھنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کے لیے ہم نے کام کیا کرنا ہے. نئے شہر بسائیں. آپ ہاریزونٹلی شہر نہ گرو گرو کریں. اور بات یہ کہ ہر شخص کراچی آ رہا ہے، ہر شخص کراچی. مجبوری ہے، ہمارے کان میں جنات آ گئے کیونکہ بریک پہ جانا ہے. آپ کہاں جا رہے ہیں ناظرین؟ سائمہ آپ سے میں بریک کے بعد بات کروں گا کیونکہ آنا آپ کے پاس تھا اور میں اس وقت بھول گیا تھا. آپ کہاں جا رہے ہیں ناظرین؟ بیٹھے تو صحیح، ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شاہین کی پرواز. میں ہوں پاکستان اور میرے ساتھ موجود ہیں خوبصورت پاکستانی. جی سائمہ، کہیں نا زندگی کھیل کھیل میں کیسی گزاری آپ نے؟ کھیل کھیل میں، ہاں بہت اچھا پوائنٹ. کیونکہ وہ جو شو تھا نا میرا، وہ صرف کھیل کھیل نہیں تھا. ایکچولی وہ چیز تھی فراز کہ جب ہم اگر چائلڈ ہوڈ کی بات کرتے ہیں، کوئز پروگرامز آتے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا. اور جو ہے وہ اس طرح کے پروگرامز ہوتے تھے جس میں جو آج اگر ہماری پرسنالٹی گروم ہے کچھ ہے، تو وہ پروگرامز کوئز کے دیکھتے دیکھتے اس میں کچھ سیکھتے ہوئے ہم یہاں پہنچے. آج کل کے دور میں ایسے پروگرامز کہیں نظر نہیں آتے کیونکہ ہم یوتھ کی بات ہی نہیں کرتے. میں نے اسکولز لیے، کالجز لیے، یونیورسٹیز لی، ان سب کو کمپائل ایک پورا ایک سسٹم بنا کے وہ شو میں نے آن ایئر کیا. اونلی 4 ایپیسوڈز. کتنی؟ 4 ایپیسوڈ. اچھا. اس کو میں نے کنٹینیو نہیں کیا، لیکن ان 4 ایپیسوڈز میں نے دیکھ لیا کہ کیا ریئلائزیشن ہے، کس طریقے سے لوگوں نے کانٹیکٹ کیا، رجسٹریشن کروائی. اور آج 14 اگست کو جو ہم شو کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ، اس کے اندر وہ تمام اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز میرے ساتھ شامل ہیں. تو مجھے ایسا لگا فراز کہ ہم نے جب تک خود سے اسٹیپ نہیں لینا نا، آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ بلیمز کسی پہ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ میری اپنی لائف ہے، میرا اپنا ایک انداز ہے. میں ایک پاکستانی ہوں، ایک کراچی کی سٹیزن ہوں، ٹھیک ہے. میں اگر کہیں کسی شہر میں جا رہی ہوں تو میں اپنے شہر کو اون کر رہی ہوں، چاہے وہ اسلام آباد ہو، چاہے وہ لاہور ہو، کہیں پر بھی ہو. لیکن میرا جو شہر ہے کراچی، اس سے میری نامینیشن ہے. تو جب تک آپ اپنے کسی بھی شعبے میں، جو مجھے یوتھ بھی دیکھ رہے ہیں، جو مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں، ان سے میں یہی کہوں گی کہ دیکھیں، راتوں رات کوئی کچھ نہیں بن جاتا. آپ کی پوری ایک جرنی ہے جس میں آپ کو محنت کرنی ہے، اس کے بعد جا کے آپ کے سلسلے بنتے ہیں. اور جب آپ کا ایک قافلہ ہوتا ہے نا، کہ ایک شعر ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو. تو جب تک آپ سب لوگوں کو شامل نہیں کرتے اور اپنے اون پہ سٹیپ نہیں لیتے، کوئی بھی چیز آپ کو حاصل نہیں. کیونکہ دیکھیں، پلیٹ میں تو رکھ کر کہتے ہیں نا، سلور اسپون تو ہر کسی کو نہیں ملتا. آپ کو خود سے اس چیز میں سٹیپس لینے پڑتے ہیں. تو میرا کہنا یہی ہے، اگر آج آپ کے پروگرام میں یہاں موجود ہیں تو تھوڑی بہت جو محنت ہے، جو آپ نے کھیل کھیل کی بات کی، تو ان بچوں نے جب وہ میڈلز لیے، وہ تمام ایوارڈز لیے، تو مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ ہاں، بچپن میں ہم 14 اگست کے شوز کرتے تھے، پروگرامز کرتے تھے، وہ کرتے کرتے، سنگنگ کرتے کرتے آج یہاں پر ماشاءاللہ ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں. تو وہی بچہ جو بے راہ روی کا شکار ہے، جو اسکرال کر رہا ہے سوشل میڈیا پہ، اس کو نہیں پتا کہ اس کو کیا دیکھنا ہے،
اس کو ویژن نہیں پتا کہ اس کا ویژن کیا ہے. تو ایٹ لیسٹ کم از کم کچھ شوز تو ایسے ہوں کہ جس میں ان کو پتہ چلے کہ ہاں ہم کس اسٹینڈرڈ پہ ہیں, کیا ہماری ایجوکیشن ہے, کس طریقے سے ہم نے چلنا ہے. تو وہ ایک چھوٹی سی کوشش تھی جو آج نامینیشن میں شامل ہو گئی. ماشاءاللہ, بہت زبردست. جی سعید بھائی, مجھے آپ جو کہہ رہے تھے کہ آپ کو کچھ کہنا ہے دل کی بات رضا بھائی سے, تو کہیے نا. نہیں, رضا بھائی نے جو باتیں کی ہیں نا بہت ہی زبردست کی ہیں, مگر اب ان کو میں کھل کے بتا دوں رضا بھائی اس ملک کے ساتھ ہوا کیا ہے. 92 سے پہلے کا آپ نے بھی نام لیے پلیئروں کے نام, آپ نے بھی 92 کے ورلڈ کپ سے ونر کے بعد پہلے کے نام لیے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں. وہ واقعی پاکستانی تھے اور پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے, ان کا جذبہ بھی ایسے ہی تھا. 92 کے بعد سے جو 2 سیشن آئے اپنے رضا بھائی ہماری اس کرکٹ کو خراب کرنے میں, سب سے پہلے چیز تو ہے کہ ہمارے کرتے دھرتے جو لوگ ہوتے ہیں, جو سیٹوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ نہیں سمجھتے اپنے پاکستان کی ویلیو کو. اب آپ کو رضا بھائی جسٹس قیوم نے 5-6 لڑکوں پہ بین لگایا تھا, اور اس کی بک میں ہے کہ ان کو کبھی پی سی بی میں جاب نہ دی جائے. ان کی کمیشن ٹھیک ہے, رپورٹ یہ ہے نا, یہ ہے نا. اب کیا ہوا, نام بھی بتا دینا, وہ تو کمیشن پبلک رپورٹ ہے, کہیں نا دل کی بات شاہین کی پرواز. پبلک رپورٹ ہے, شاہین کی پرواز ہے. تو وسیم اکرام, جتنے بھی انضمام, جتنے اس وقت لیجنڈ, اس وقت جو پاکستان بورڈ میں حلیے بدل گئی, شکل بدل گئے, مگر ان کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ یہ نام لیے, باقی 3 کے ساتھ میں خود بھی آگے پیچھے ہو رہا ہوں, 5 نام 6 نام تھے, 3 کے ساتھ زیادتی کر گئے. مجھے تو یاد نہیں ہے, میں بتاتا ہوں, بتائیں گے تو. اچھا, اس کے بعد کیا ہوا, چیئرمین جو آیا وہ بھی گورنمنٹ کا آدمی آیا, وہ بھی کوئی بڑی پوسٹ کا بندہ آیا, کوئی بھی آیا چیئرمین, اس نے آ کے ان کی رپورٹ کو ویلیو نہیں دی. یہ 92 کے بعد سے فکسنگ آ گئی. 92 کے بعد پاکستان میں جتنا جوا ہوا ہے, جتنے کرکٹر تھے, سب کے سب انوالو تھے اس میں. اچھا, ہمارے یہاں سسٹم ہی نہیں بنا, سسٹم بھی توڑ دیا, اور سب کو پتا تھا. یہ تو ہماری میں نے تو بہت سارے پروگرام ایسے بھی دیکھے جس میں ہمارے گورنمنٹ کے حکومت کے وزیر انوالو تھے. عامر, اس کا میں نے پروگرام دیکھا تھا. سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, قاسم عمر کا ہی بتائیں نا. جی, تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ اب آپ بیچارے پہ تاوا آ گیا. اچھا, اب اس کے بعد اب جو ہوا نا سر, اب رضا بھائی اب یہ ہوا کہ اب پاکستان کھیلنے کا کسی کو انٹرسٹ نہیں ہے اب پلیئروں میں, اب صرف پیسہ. اور وہ کیسے آیا, وہ ہمارے یہاں جو پی سی بی کا کوئی بھی چیئرمین آیا نا, اس نے پاکستان کے بارے میں نہیں سوچا. آپ اس کی جگہ انڈیا کو لے لیں, آسٹریلیا کو لے لیں, آپ انگلینڈ کو لے لیں, جتنی بھی بڑی کنٹریز ہیں وہاں T20 نہیں ہوتا. اس لیے نہیں ہوتا کہ ان کی کرکٹ خراب ہو جائے گی. ایک فرنچائز ہوتی ہے ان کی, آئی پی ایل جو ہو رہا ہے وہ بھی تو T20 کی طرح ہی ہے. ایک فرنچائز ہے ان کی, کرکٹ میں نہیں آئی, ان کی ڈومیسٹک میں اس میں نہیں آئی ہے. ان کی کلب کرکٹ میں T20 نہیں ہے. ہماری اسکولوں میں انڈر 13 میں T20 آ گئی. ہمارے یہاں تھک جاتے ہیں نا, 50 اوور کی کرکٹ نہیں کھیل سکتے. اب پھر کرکٹ آپ اوپر نہیں کھیل سکتے نا. جو حال ہو رہا ہے بالکل صحیح ہو رہا ہے. ہر بچہ جو بھی کھیلنے آتا ہے وہ یہ کہتا ہے مجھے فرنچائز کھلا دو, مجھے پاکستان مت کھلاؤ. سر یہ بات صحیح ہے کہ کسی سینئر کرکٹر نے کہا کہ 50 اوور کی یا ٹیسٹ کرکٹ ختم کر کے T20 ہی کر دیں, یہ بات صحیح ہے؟ پیسہ ہے نا, پیسہ ہے. جس کو پاکستان کھیلنے کا شوق ہوگا وہ, میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے, میں نے آج تک اپنے بیٹے کو پاکستان 19 کھیلا, میں نے T20 کھیلنے نہیں دیا اس کو. اچھا, مجھے 10 دفعہ میں ہر فرنچائز میں میری کوئی نہ کوئی میں انوالو ہوتا ہوں. ٹیپ بال ہو یا یہ کشمیر پریمیئر لیگ ہے یا سندھ یہ KSL, جتنی بھی لیگز ہوتی ہیں سندھ پریمیئر, سب میں میرا انوالومنٹ ہوتا ہے. مگر میں یہ کرکٹ کھیلنے نہیں دیتا. میں اس کو صرف یہ کہتا ہوں کہ پلیئر بنو, کریکٹر ہے کرکٹ اسپورٹس. آپ سپر اسٹار بنتے ہیں نا, آپ بڑے لیڈر بن جائیں, آپ کا کریکٹر بن جاتا ہے. آپ یہ کرکٹ گیم نہیں ہے, گیم اسپورٹس گیم نہیں ہے, یہ ایجوکیشن ہے, کریکٹر ہے. ایک پوری دنیا میں واحد پاکستان رہ گیا. اب انڈیا میں آپ اسپورٹس دیکھیں, ہر لیول میں پیسہ ضرور ہے, مگر وہ انہوں نے کتنی ترقی کر رہے ہیں. پاکستان صرف ایک پیسے کے پیچھے لگ گیا ہے کہ کسی طرح کہیں سے بھی 2 نمبر پیسہ آ جائے, پاکستان کا نام تباہ ہو جائے. جب تک T20 کرکٹ, آپ T20 کرکٹ کو اس لیول پہ نہیں لے کے آئیں گے کہ صرف ایک فرنچائز ہو اور ڈومیسٹک کرکٹ میں جو کھیلنا چاہتا ہے, جو آنر بزنس مینوں کا کھیل ہے, یہ کوئی پی سی بی, یہ بزنس مین ہے نا, جو پیسہ لگا رہا ہے, جو بھی پیسہ لگا رہا ہے کما رہا ہے, وہ کرکٹر نہیں ہے.
جی ہاں بالکل کرکٹر نہیں ہے. میں تو ابھی جتنی بھی فرینچائز ہوتی ہیں اسپانسرشپس اور اپنی ٹیموں کی فیسیں کروڑوں روپیہ کما جاتا ہے, جس کے بعد میں کہتا ہوں ابھی بزنس مین میں اگر پیسہ کمانے ہیں آپ کوئی کاروبار نہ کریں, سر صرف آپ تو کرکٹ میں آ جائیں. کشمیر سپریم لیگ کے جو ہے دیکھیں وہ وہ ساری سنبھال لی. ہاں میں نے مسعود بھائی یہاں آئے تھے میرے مجھے پروگرام میں, اسائنمنٹ ملا, آپ کے جو مجھے اسائنمنٹ ملا جی جی. الحمدللہ جو مجھے ملا اسائنمنٹ, مجھے ایک بہت اچھا اماؤنٹ مل رہا ہے, تو میں اس پہ کام کروں گا. سر یہی تو آسانی ہے ہمارے ملک میں کہ اچھا اماؤنٹ ملتا ہے, تو ہم کیوں سوچیں وہاں. این او سی تو پی سی بھی دیتی ہے, کیوں دیتی ہے این او سی؟ پاکستان کا پہلے سوچیں نا, این او سی جو دیتی ہے وہ بھی کروڑوں روپے میں دیتی ہے پی سی بھی. اچھا کوئی ایسا تھوڑی کہ این او سی اس میں دے دی, پتہ نہیں کتنا پیسہ ملتا ہے, یہ تو بزنس مین ہی لے سکتا ہے. اور اب آپ پاکستان میں جب تک انٹرسٹ یہ لڑکے کا نہیں آئے گا مجھے اسٹار لگے, میں سپر اسٹار بنوں, دنیا میں نام ہوں, اب پلیئر نہیں آ سکتا جب تک آپ پی ایس ایل اور یہ فرینچائز کے کرکٹ کو سلو نہیں کریں گے. اب پیسہ اتنا ہے, اب آپ کو دیکھیں نا سپر اسٹار ہمارا وہاب ریاض, ابھی 5 سال کرکٹ آؤٹ تھی, اس نے کہا میں پاکستان کھیلنے سے بہتر یہ نہیں کہ 1 سال میں اتنا پیسہ کما لوں, اس نے ریٹائرمنٹ دے دی, عامر نے ریٹائرمنٹ دے دی. اب یہ انٹرسٹ ہی ختم ہو گیا پاکستان کھیلنے کا. جب یہ پلیئروں کا حال ہو جائے تو وہ ٹیمیں کہاں ترقی کرتی ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ مسعود بھائی جب ہمارے پروگرام میں آئے تھے آپ کے چیئرمین اس کے کشمیر سپریم لیگ کے, تو انہوں نے ایک اعلان کیا تھا کہ ہمارے ہی پلیٹ فارم سے کہ 14 اگست کو پاکستان کا اور دنیا کا سب سے بڑا جھنڈا جو ہے وزیر اعظم پاکستان سے اجازت لے کے, شہباز شریف صاحب سے اجازت لے کے وہ لگوا رہے ہیں, تو وہ ڈنڈا آپ کے ہاتھ میں تو نہیں ہے. سن لیں, مسعود صاحب کی ویژن میں اور پچھلے فرینچائز کے جو آنر کی ویژن میں بڑا فرق ہے. دیکھیں یہ مسعود صاحب کا پہلا کے ایس ایل ہے, اور جو ان سے میں نے بات کی ہے ان کا بڑا اچھا ایجنڈا ہے لیگ فار پیس, ٹھیک ہے. اور انہوں نے بلوچستان سے شروع کیا, اور جس قسم کی ابھی میں بیٹھ کے ان کی کافی اس میں ان کا کرکٹ کا انٹرسٹ ہے, یہ خود بھی فرسٹ کلاس پلیئر تھے, اور یہ کشمیر کی جو یوتھ ہے اور پورے پاکستان کی جو یوتھ ہے اس کو اوپر لے کے آنے میں, دیکھیں اس میں ایسا نہیں ہے, سوچ میں بڑا فرق ہوتا ہے آنرشپ کی. آپ آنر آپ کا بڑی سوچ کا مالک ہے. ان کی جو ان سے میں ابھی تک جو میں ملا, ابھی تک انہوں نے جو مجھ سے وہ کی ہے کہ سعید مجھے یہ چاہیے. سعید بھائی آپ 14 اگست کو ہوں گے اسلام آباد میں؟ 14 اگست نہیں, گوادر میں 14 اگست آپ ہوں گے وہاں موجود ہوں گا. میں 2 دن پہلے ہی پہنچ جاؤں گا وہاں. اچھا میں اب ذرا رضا بھائی سے کچھ مسائل ہیں وہ اس حوالے سے ڈسکس کروں. پہلے مجھے یہ بتائیے گا رضا بھائی کہ اجرک والی نمبر پلیٹ زیادہ ضروری ہے کہ سڑکیں زیادہ ضروری ہیں؟ اس میں سے اجرک نکال دیں, کیونکہ اجرک از ناٹ اے کنٹروورشل ایشو. جب آپ اجرک والی نمبر پلیٹ کہتے ہیں نا تو آپ خواہ ایک نسلی, لسانی, زبانی اور صوبائی تعصب کو ہوا دیتے ہیں. اجرک تو کنٹروورشل نہیں ہے نا. جی جی بالکل نہیں, اس کو بنانے بھی نہیں چاہیے. جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ انتہائی نامعقول قسم کے لوگ ہیں کہ وہ یہ اجرک کی بات کرتے ہیں. اجرک تو میری بھی ہے. ہاں نمبر پلیٹ میں کوئی ایشو ہے آپ کو کہ نمبر پلیٹ جو ہے وہ جلدی دستیاب نہیں ہو رہی, نمبر پلیٹ فری میں نہیں مل رہی, نمبر پلیٹ کے اجرا میں مشکلیں ہیں, سینٹر زیادہ ہوں, کوئی پالیسی میں اس کی تبدیلی ہو جائے کہ یہ آسانی سے دستیاب ہو جائیں, فری میں مل جائیں, والنٹری ہو. یہ سب اپنی جگہ بالکل درست بات ہے, اور اس پہ سندھ گورنمنٹ کو چاہیے کہ بھرپور. اور میں نے سنا بھی, مجھے ابھی حالیہ سینسر سیشن میں مجھے 2 بندوں کی گفتگو پسند آئی, باقی سب مجھے جو ہے نا نامعقول گفتگو لگی. اچھا یس, وہ 2 کون تھے؟ اجرک تو کنٹروورشل ہے ہی نہیں. جن لوگوں نے اجرک کو بنیاد بنا کے نمبر پلیٹ بات کی, انہوں نے ڈس سروس کی ہے صوبے کے ساتھ, اس صوبے کی یکجہتی کے ساتھ. دوست کون تھے؟ ایک نجم میرے خیال میں ہیں, آپ کے ایم پی ہیں نجم مرزا, ان کی میں نے گفتگو سنی, انتہائی معقول گفتگو. مطلب ایک واحد ایم پی مجھے لگا جس نے کھڑا ہو کے اس نے یہ بات کی جو میں کہہ رہا ہوں, اور میری سوچ ہی پہلے دن سے. انہوں نے کہا اجرک مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے پھر مسائل بتایا ایکچولی کیا ہے, کہ نمبر پلیٹ کا حصول نہیں ہو رہا, لائنوں میں لگنا پڑ رہا ہے, دشواری ہو رہی ہے, 2 4 مہینے مل رہی ہے. اور اس کے جواب میں مکیش چاولہ کھڑے ہوئے جو کہ کنسرنڈ ریونیو منسٹر ہیں ایکسائز کے. انہوں نے اس کو ایکنالج کیا, انہوں نے کہا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ تمام پریشانیاں, یہ بالکل غلطیاں ہیں, کوتاہیاں, اس کو ہم درست کرتے ہیں. اب یہ وہ ایشو تھا جس کو اسی طریقے سے اٹھا کے اسی طرح ریزالو کرنا چاہیے تھا, اور سندھ گورنمنٹ کا ذمہ داری ہے کہ اس کو ریزالو کرے. لیکن ہم نے کیا کنوینئنٹلی جو ہمارے دونوں سائڈ پہ, یہ نہیں کہ صرف یہ مہاجروں کا پرابلم ہے, یہ ادھر بھی پرابلم ہے کہ یہاں سے آواز لگا اجرک, وہاں سے جواب آ گیا, یہاں سے کاؤنٹر جواب آ گیا. اب جو ہم یہ کام کرتے ہیں نا, باریک کام اتارتے ہیں, یہ ڈس سروس ہے صوبے کے ساتھ.
یہ ڈس سروس ہے. کیونکہ دیکھیں نا, کیا ایم کے ایم سندھی کلچرل ڈے نہیں مناتی؟ کیا مناتی ہے شوق سے. جی ہاں. کیا ایم کے ایم جو ہے وہ دیگر زبانوں کے ساتھ نہیں مناتی؟ اسی طرح سندھی جو ہیں, کیا وہ آپ کے کلچر ڈے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے؟ تو یہ کلچر, ہیریٹیج, ٹریڈیشنز اور جو آپ کی ثقافت کے مین سمبلز ہیں, جو سمبلز کہلاتے ہیں, ان کو کبھی نہیں چھیڑنا چاہیے, ان کی رسپیکٹ اپنی کیا کرنی چاہیے. باقی آپ کی بات درست ہے کہ نمبر پلیٹ کے اندر لوگوں کو ایشوز آ رہے ہیں, وہ ایشوز کو ریزالو کرنا چاہیے, گورنمنٹ کی ذمہ داری. گورنمنٹ کی ذمہ داری. جی ڈاکٹر صاحب, یہ مجھے بتائیے گا, جیسے رضا بھائی نے کہا کہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ نمبر پلیٹ زیادہ ضروری ہے یا سڑکیں زیادہ ضروری ہیں؟ ہاں, یہ بات آپ نے بڑی اچھی کی ہے. دیکھیے, نمبر پلیٹس چینج کرنے کی وہ جو بھی ریزن ہے ٹھیک ہے, لیکن سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ جو بھی نمبر پلیٹ کو اجرک ہو یا جو بھی ہے, وہ جس روڈ پہ چل رہی ہے روڈ اچھی ہونی چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, جو میرا اختلاف ہے اس نئی نمبر پلیٹ کے اجرا سے, اس کو فری آف کاسٹ ہونا چاہیے تھا. دوسرا, جو سب سے رضا بھائی آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, انٹیریئر سندھ اور جو اربن اینڈ جو رورل کی جو بات ہم کرتے ہیں, اس میں جو اربن سندھ میں تو چالان بھی ہو رہے ہیں, بائکس والوں کو بھی روکا جا رہا ہے, گاڑیوں کو بھی روکا جا رہا ہے. انٹیریئر سندھ میں ایسا کچھ نہیں ہو رہا. بغیر اجرک کی نمبر پلیٹس والی جو ہے وہ گاڑیاں جو پرانی ہیں چلا رہے ہیں گاڑی. اب آپ کا ایک جو اصول ہے نا وہ ہر جگہ ہو. اگر یہ اصول ایک ہر جگہ پہ لاگو نہیں ہوگا نا ایک اصول, تو اس میں پھر خواہ ایک تفریق آ جاتی ہے. خواہ میں ایک انسان کے تعصب کی بات جو ہے نا وہ ضرور ہوتی ہے. فری آف کاسٹ ہونے چاہیے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کو پیسے سے کیوں ہم دے رہے ہیں. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے, وہ ان لوگوں کو جو ہے ان کی زندگیوں کو آسان کرے. آپ چیزوں کو, ہر چیز کو جو بھی فیصلہ کرتے ہیں اس کو کمپلیکیٹ کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ چیز بالکل. دوسرا, اتنی مشکلات ہیں کہ وہاں بہت کم جگہ ہیں جہاں یہ, اور لمبی لمبی لائنز ہزاروں کے چالان ہیں. رکشے والے نے اپنے رکشے کو جلا دیا. ڈاکٹر صاحبہ, آپ ایک یا تو ایک ٹائم پیریڈ پر رکھیں کہ اس ٹائم تک آپ تمام اپنی جو نمبر پلیٹس ہیں ان کو چینج کر لیں. اس کے بعد آپ نے ادارے جو ہیں وہ زیادہ, وہاں زیادہ جو ہے ڈیکس ہے وہ زیادہ بنا دے, ہر جگہ بنا دے تاکہ ایزی ہو, ایزی ایکسیس ہو. اور سب سے امپورٹنٹ چیز دیکھیے, ہمارے ہاں جو انفلیشن ریٹ ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. ہمارے ہاں آج بھی جو میچورٹی ہے وہ 15 مہینے کی 15 تاریخ کے بعد پھر وہ اپنے والیٹ کو دیکھتا ہے کہ میں نے اگلے 15 دن کیسے گزارنے ہیں. بجلی, پانی, گیس, اسی میں ہم لوگ اسی میں پریشان بیٹھے ہوئے. اس کے بعد آپ نے ایک یہ بڑی بات, میں بالکل اس سے اگری نہیں کرتی. پہلی بات, یا تو یہ فیصلہ اگر ہو گیا تھا اتنی اجلت میں اس پہ پھر اس کو جو ہیمرنگ نہ کریں, ایک ٹائم پیریڈ دے دیتے. اور اگر یہ فیصلہ کرنا تھا تو پھر آپ اس کو فری آف کاسٹ کرتے, یا پھر بہت ہی نامنل اس کی فیس رکھتے. مجھے نہیں کہ یہ جو دائیں بائیں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمیشہ غلط کام کروا دیتے ہیں اور غلط کام ہو جاتا ہے. کیا سندھ میں سب بہتری آ گئی ہے؟ کیا آپ کا میڈیکل سیکٹر ٹھیک ہو گیا ہے؟ کیا آپ کا ایجوکیشن سسٹم ٹھیک ہو گیا ہے؟ کیا آپ کے گھر میں پانی آ رہا ہے؟ یہ جو پانی کا گلاس آپ بات کریں, ہم کراچی والے پورے ملک کو چلا رہے ہیں. 90% ریونیو جنریٹ کر کے دے رہے ہیں ٹو سندھ, اینڈ 65 to 70% ریونیو جنریٹ کر کے دے رہے ہیں ٹو فیڈرل. تو ہم اپنے پانی بھی ہمیں فری نہیں مل رہا. تو بالکل درست ہے, لیکن کراچی تو بے یارو مددگار ہے. ڈاکٹر فراز, ایک منٹ مجھے صرف بات کرنے دیں. یہ جو پانی ہے یہ ہم خرید کے پانی پیتے ہیں. یہ جو ٹینکرز میں پانی آتا ہے یہ چاند سے نہیں آ رہا, یہ یہیں کراچی کا پانی ہے جو کہ ہم خرید کے پیتے ہیں. بہت بڑا المیہ ہے, بڑے افسوس کی بات ہے. آپ کو تو کراچی کس سے خرید رہے ہیں یہ تو بتائیے, بیچ کون رہا ہے؟ جو یہ ٹینکر مافیا ہے, اس مافیا کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا. اور میں بار بار یہ بات کہتی ہوں, دیکھیے ہر ایک شخص کی, ہم جو پولیٹیکل ورکرز ہیں ہماری ایفیلیشنز ہماری پارٹی کے ساتھ ہیں, بالکل ہیں. ہم ان کی چیزوں کو, جو غلط باتیں ہیں ان کو ضرور ہم کہتے بھی ہیں ان کو جا کے کہ یہ فیصلے غلط ہیں. لیکن جب کوئی چیز ہوتی ہے نا جو کلیکٹیو ہوتی ہے, اس پہ ہم سب کو اکٹھا ہو جانا چاہیے.
जैसे कि अभी हुआ इंडिया पाकिस्तान का, तो हम सब इकट्ठे हो गए, हम पाकिस्तानी बन गए, तो हमें पानी के इशू पे, बिजली के इशू पे, गैस के इशू पे इकट्ठा हो जाना चाहिए। हमने अनफॉर्चुनेटली जो हमारे टेम्पररी मसाइल थे उनके परमानेंट हल लेके आए हैं। और क्या था, पानी नहीं था, हम पानी के मसले को देखते, हम वहाँ से टैंकर्स लेके आ गए, उसका एक परमानेंट हल लेके आ गए। गैस नहीं आ रही थी, उसका एक परमानेंट हल लेके आ गए, हमने सिलेंडर्स लेके आ गए। तो इन चीज़ों को हमें एड्रेस करना पड़ेगा, और एड्रेस कौन करेगा? वो लोग जो कि असेंबलियों में बैठे हुए हैं, और जो असेंबलियों में बैठे हैं अगर वो ट्रांसपेरेंट तरीके से आए, अगेन आई विल से दिस, ट्रांसपेरेंट तरीके से आएंगे तो मसाइल हल होंगे। अगर आप मेरिट को बाईपास करके आएंगे तो ये मसले हल नहीं। अच्छा, मैं अभी हैदराबाद से कराची आ रहा था ड्राइव करके, तो आपने देखा कि हर जगह एमटेक हो गए हैं। Yes. ऐसे ही मेरे जहन में सवाल आया, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि एक तो एमटेक जो गवर्नमेंट की टूल का टैक्स है वो बहुत ज़्यादा है, उसके पैसे। दूसरा, अब गवर्नमेंट ये चाह रही है कि हर जो है वो गाड़ी वाला जो है वो एमटेक पे आ जाए। अच्छी बात है, डिजिटल निज़ाम होना चाहिए, लेकिन जो वहाँ जॉब कर रहे हैं, जो वहाँ बैठे हुए हैं, जिस लड़के की सैलरी 33,000 रुपये है, जब सारे टूल प्लाजा लाइन से एमटेक हो जाएंगे तो वो शख्स कहाँ जाएगा? वो बेरोजगारी का शिकार नहीं होगा? फराज, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हम पहले एक लॉ बना देते हैं और फिर बाद में सोचते हैं कि अरे इसमें तो ये क्या, इसमें तो ये फ्लॉ है। अभी असेंबली में लास्ट अभी जो सेशन हुआ उसमें भी एक सवाल था कि कोई पैसे मुख्तस हो गए, एक प्रोजेक्ट बन गया और बाद में पता चला कि कराची में तो ज़मीन ही नहीं है और उसके ऊपर पैसे आपने मुख्तस कर दिए। तो ये उस वक्त होता है जब आपका होमवर्क जो है आपने नहीं किया होता। आप जब सिंध असेंबली में जाते हैं, इवन नेशनल असेंबली में भी था, लेकिन नेशनल असेंबली में ये चीज़ नहीं थी। सिंध असेंबली में रज़ा भाई आपको पता होगा 3 पर्चे आते हैं, एक अंग्रेज़ी में लिखा होता है, एक उर्दू में लिखा होता है और एक सिंधी में लिखा होता है। हमारे यहाँ तो पैसे आप कौन सा पर्चा उठाती हैं? मुझे सिंधी पढ़नी नहीं आती तो मैं अंग्रेज़ी का पर्चा उठाती हूँ, उर्दू का। और वो भी अलमिया ये कि उर्दू का पर्चा हाथ से लिखा हुआ होता है और वो दूसरा दोनों टाइप हुए। मैं जो बात कहना चाह रही हूँ वो ये है कि आपको पेपरलेस कर देना चाहिए ना असेंबली को। कितना पैसा आपका बचेगा? हम जो है आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस नहीं लेके आते। अगर सिर्फ और सिर्फ इस असेंबली के इस पेपरलेस अगर करने से आपको देखिए कितने आपको फ़ायदे होंगे। व्हाट्सएप आप यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप पे एक दिन पहले आपको एजेंडा मिल जाता है, आपके पास हो और आपने ये काम कर देना है, लेकिन हम नहीं करते। हम यहाँ बैठ के रो रहे हैं। मैं एक चीज़ बताऊँ, हमें आपका जो प्रोग्राम है ना, मैं एक सजेशन मैं चाहता हूँ, बहुत सारे इश्यूज पे डिस्कस कर रहा हूँ, हम शॉर्ट करके बात कर रहे हैं। एक सजेशन ये दे रही हूँ कि इंस्टेड ऑफ हम पास्ट को रोने से बेहतर ये है कि हम ये देखें कि हम अपना फ्यूचर कैसे सेव कर सकते हैं। आपके मुल्क में जंगलात कितने % हैं? हम कहते हैं 14 अगस्त में झंडियाँ, मैं तो कहती हूँ झंडियों को बैन कर दिया जाए। 14 अगस्त पे आप दरख्त लगाएं, हर शख्स दरख्त लगाए और कितना अच्छा हो जाएगा। लेकिन इस दफा तो जज्बे के साथ जाना चाहिए, क्योंकि हमारे शाहीनों ने इंडिया को धूल चटाई है। डॉक्टर साहब, ये मैसेज आपका जाना चाहिए। शहीद जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जान दी इस इंसिडेंट्स में, उनके नाम पे हम दरख्त लगाएं। बिल्कुल लगाने चाहिए। गवर्नर हाउस में लगे, सीएम हाउस में लगे, हर जगह लगने चाहिए। ट्रिब्यूट तो ऐसे पेश करना चाहिए ना कि ट्रिब्यूट ऐसा पेश करे जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो हमें, मेरा ख्याल में अब चीज़ों को हमें जो है, मैंने आपसे एक और सवाल करना है। एक तो अजरक नंबर प्लेट, और एक पार्टी के सरबराह ने ये भी कहा है कि पाकिस्तान की फ्लैग वाली नंबर प्लेट होनी चाहिए। वो मैं आपकी तरफ आऊँगा, ये सवाल भी आपसे करूँगा। रज़ा भाई, माशाल्लाह एमक्यूएम में आप काफ़ी अरसा रहे, बानी अल्ताफ़ भाई की एमक्यूएम जो थी उसमें आप काफ़ी अरसा रहे, एमपी भी रहे। उस वक्त भी हैदराबाद आप यकीनन आए होंगे जी, और इस वक्त जब आप माओने खुसूसी हैं सीएम सिंध के, तो आप यकीनन अब भी आए होंगे, ख़ास तौर पे लतीफ़ाबाद। तो लतीफ़ाबाद में, उस वक्त के लतीफ़ाबाद में और इस वक्त के लतीफ़ाबाद में आपने कोई फ़र्क देखा? मैं काफ़ी अर्से से लतीफ़ाबाद तरक्याती वाइज में गया नहीं हूँ जी। लेकिन आखिरी जो मैं गया था वो इलेक्शन के दौरान गया था 2018 के। उसके बाद मैं भी जब हैदराबाद गया तो लतीफ़ाबाद जाना नहीं हुआ, बल्कि पुराने हैदराबाद में रामे ज़्यादा। मुझे नहीं पता इस वक्त क्या सूरत हाल है, लेकिन अगर वहाँ तरक्याती काम नहीं हो रहे हैं
تو ہونے چاہیے، لطیف آباد میں نہیں پورے حیدرآباد میں ہونے چاہیے. پورے حیدرآباد. اور ابھی ہم نے بارشوں میں دیکھا کہ وہاں پانی جو ہے وہ کھڑا ہو گیا. اور لطیف آباد کی جب آپ نے مجھے چونکہ ایم کیو ایم سے جوڑ دیا ہے اور میں ہوں ایم کیو ایم سے، جتنا عرصہ میں ایم کیو ایم میں رہا ہوں، جی 30-32 سال 35 سال میرے ایم کیو ایم میں، تو میں بہت کچھ جانتا ہوں اور بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ پروگراموں میں جو ہے نا لائٹر ٹون پہ گفتگو ہو جائے. کہیں نا آپ نہیں. جس دن جان جائیں گے اس دن میری جان بن جائیں گے. عوام سن رہی ہے آپ کو؟ نہیں، عوام سن رہی ہے اسی لیے تو نہیں کہہ رہا ہوں. اچھا. اگر عوام نہیں سن رہی ہوگی تو الگ سے بیٹھ کے آپ کو کر دوں گا یہ باتیں. اصل بات یہ ہے کہ جو ماضی میں پیچھے مڑ کے بہت زیادہ لوگ دیکھتے رہتے ہیں نا، وہ پیچھے ہی دیکھتے رہ جاتے ہیں، وہ آگے نہیں بڑھ سکتے. بالکل صحیح فرمایا. آج کی صورتحال یہ ہے کہ آج آپ کو کام کروانے وہاں پہ لطیف آباد کے اندر، لطیف آباد کیا پورے سندھ میں کروانے، کراچی میں کروانے، سڑکیں بنوانی، سب کچھ کرنا ہے آپ کو. پانی کا مسئلہ ہے، فوزیہ بہن نے کہا بالکل ہے. آج سے نہیں ہے، 2010 سے. K4 کا پروجیکٹ 2010 میں اپروو ہوا تھا، اور 2010 کے بعد ہم 2000 جو ایم کیو ایم ہے 25 میں داخل ہو گئے. تو وہ 2013 2018 گورنمنٹ میں رہی ہے نا. دیکھیے کراچی کے لیے تو سب بات کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے حیدرآباد 2 شہروں کا ہے، ایک قاسم آباد الگ ہے، ایک لطیف آباد الگ ہے. سٹی الگ ہے، سٹی بھی ہمارا ہے، قاسم آباد بھی ہمارا ہے، لطیف آباد بھی ہمارا ہے. آپ لطیف آباد کی آپ اس وقت پوزیشن دیکھیں. میں اسپیسیفکلی دیکھیں نا، یہ پوزیشن دیکھنے کا کام ہے نمبر 1 جی جی وہاں کی بلدیاتی حکومت کا. جو بھی وہاں پہ یو سی کا یا ٹاؤن دیکھ رہا ہے یا میئر ہے، اس کا کام، اس کی ذمہ داری وہ نہیں کر رہا تو ہی از ایٹ فالٹ. دوسری ذمہ داری وہاں بنتی ہے ایم پی ایم این اے حضرات کی، جو وہاں سے منتخب ہوئے ہیں، جن کو عوام نے ووٹ دیا ہے. بنیادی تو یہ ذمہ داری ہے نا ان کی. بہرحال نہیں ہوتی ایم پی ایم این اے کی ذمہ داری تو قانون سازی ہونی چاہیے، لیکن ہمارے یہاں روایتی طور پہ وہ ترقیاتی کاموں میں بھی انوالو ہوتا ہے اور لوگ ووٹ بھی شاید اسی وجہ سے دیتے ہیں. تو ان ایم پی ایز ایم این ایز کو میں دعوت دے رہا ہوں، میں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئیں، اپنے پروجیکٹس لے کر آئیں، اپنے مسائل لے کر آئیں اور ہم سے آ کر ملیں. ہم ان کو کوشش کریں گے ان کے پروجیکٹس کو ریزالو کریں. سر یہ شاہین کی پرواز سے وعدہ کر رہے ہیں آپ ان تمام ایم پی ایس؟ نہیں، آپ سے نہیں وعدہ کر رہا نہیں، شاہین کی پرواز کے پلیٹ فارم سے وعدہ کر رہے نہیں، ہیں. وعدہ بھی نہیں کر رہا. لوگ دیکھ رہے ہیں سر آپ. میں کہہ رہا ہوں میں ایم پی ایز ایم این ایز اپنے مسئلے لے کر آئیں، مسئلوں کو ہم حل کرواتے ہیں. وعدہ جو ہے نا وہ بہت ہی ثقیل سا لفظ ہو جاتا ہے. مسئلے حل کرنے نا ساتھ اٹھ کر بیٹھتے ہیں. میری ایک ریکویسٹ ہوگی، کیونکہ میں نے وہی کہا نا، میرے پاس ایک ایڈوانٹیج ہے کہ میں دونوں پارٹیز میں رہا ہوں. جی جی آپ کو پتہ ہے. ہاں، مجھے پتہ ہے کہ بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ سے ہم نے 2008 سے 2013 نکالا تھا. ہم اس گورنمنٹ میں تھے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھی نا، اور ہمارا حالانکہ اس دور میں بھی پیپلز پارٹی کو ہمارے ووٹوں کی ضرورت نہیں تھی. میں اپنی ٹیم سے کہوں گا اگر پی ایس 63 کی ویڈیو ہے اس روڈ کی اور قبرستان کی تو ذرا چلائیے گا. جی تو وہ جو تھا ہمارا اس دور میں بھی پیپلز پارٹی کو ہمارے ووٹوں کی ضرورت نہیں تھی، وہ میجورٹی تھی ان کے پاس، لیکن پھر بھی ہمارے ساتھ الائنس کیا نا. ہم نے وہ 5 سال کا دور نکالا. اس 5 سال کے دور میں 2010 کے بعد میں اور صغیر بھائی جو ہیں، کیونکہ گورنمنٹ ریٹائر ہو گئی تھی بلدیاتی گورنمنٹ، تو میں اور صغیر بھائی انڈر ورکنگ ریلیشن شپ فارمولا کراچی حیدرآباد کی سی ڈی جی کے اور حیدرآباد کی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ دیکھتے تھے. تو مجھے اچھی طرح اندازہ ہے کام کو، اور کام کروانے کے طریقہ کار ہوتے ہیں نا. اگر آپ سارا وقت لڑکے ہی رہیں گے اور سارا وقت آپ نے بیان بازیوں میں گزار دینا ہے، اور سارا وقت آپ نے جیسے میں نے کہا نا کہ میں نے آپ کو اسمبلی کی ایک ڈیبیٹ کا بتایا، مجھے اچھا لگا، نجم کھڑے ہوئے انہوں نے ایک بات کی، رسپونڈ کیا. آج فوزیہ بھی نہیں 2-3 مسئلے بتائے، انہوں نے بتایا وہاں حل ہو جائیں گے. جیسے پیپر کا مسئلہ ہے، میں اگلی کرتا ہوں، پیپر لیس ہونا چاہیے، یہ بہت پرانا ہمارا وہ ہے، کرنا چاہیے. اسی طریقے سے حیدرآباد کے لوگوں کو یا حیدرآباد کی پارٹی کو یا ہر سیاسی جماعت کو اپنے سیاسی نظریاتی اختلافات رکھنے چاہیے، کیونکہ 2 الگ سیاسی جماعتیں نا، مرجر تو نہیں ہو گیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک ٹیئر ایسا ہو ان جماعتوں میں جیسا 2008 سے 13 میں تھا کہ وہ گورنمنٹ کے ساتھ بھی ریلیشن شپ اچھے رکھتے، کیونکہ بہرحال آپ کے کام جو ہے ایڈمنسٹریٹو کام یا بلدیاتی کام وہ سندھ گورنمنٹ سے ہونے. تو یہ لڑائی جھگڑے میں آپ جو ہے وہ اس ٹیئر کو بھی لڑائی لڑوا دیتے ہیں. یہ ایم کیو ایم نہیں کرتی تھی پہلے. یہ ایم کیو ایم جب تک ہم رہے اور ہم بہت عرصہ رہے ہیں، ایم کیو ایم کی لیڈرشپ اور فرسٹ ایئر تک تو ایشو ہوتا تھا ہم اور ہم جیسے بہت سارے انٹرلوکیٹرز ہوتے تھے نا، جو اس دوران بھی نیچے سے رابطے میں رہتے تھے، کام نکالتے رہتے تھے. تو یہ فن آنا چاہیے، اور آتا ہے. جو لوگ ابھی ایم کیو ایم چلا رہے ہیں بہت سینئر سنجیدہ لوگ ہیں. اسی طریقے جو پی ٹی آئی ہے، اب تو پی ٹی آئی کو مائنس کر دیتے نا، ڈسکشن میں رکھتے ہی نہیں، حالانکہ پتہ ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے حیدرآباد سے واحد ایک سیٹ نکلی ہے پی ایس 63 سے پی ٹی آئی کی. نہیں، ایسا نہیں. حیدرآباد کی بات کر رہا ہوں سر. نہیں، ایسا نہیں سر میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ مجھے الیکشن ریزلٹ بتا رہے ہیں. جی جی بالکل. میں بہت ہی ریئلسٹک ٹائپ کا آدمی ہوں. جی جی ٹھیک ہے نا. تو عوام کس کو نمائندگی دے رہے ہیں اور کون نمائندگی کر رہے ہیں، 2 مختلف باتیں ہوتی ہیں. میرا ماننا یہ ہے
کہ اگر ہمارے یہاں ایک پازیٹیو دیکھیں نا، ایک لائٹر سائڈ کا پروگرام ہے نا، کوئی پولیٹیکل ڈیبیٹ تو نہیں کر رہے. صحیح جی 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 بالکل صحیح بات. ہمارے یہاں اس کلچر کو ڈیولپ کرنا ہوگا کہ ہمارے اختلافات، ہمارے سیاسی نظریات، ان کو اپنی اپنی جگہ قائم رکھتے ہوئے الیکشن تک آپ لڑیں جھگڑیں سے مراد یہ کہ وہ نہیں فائٹ نہ شروع کر دیں، لڑیں جھگڑیں، لیکن جس دن الیکشن ہو جائے، الیکشن کے فوراً بعد جو بھی گورنمنٹ میں آئے، باقی تمام پارٹیوں کو یہ چاہیے کہ وہ شہر کی ترقی کے لیے، صوبے کی ترقی کے لیے ایک چارٹر بنائے، اپنے اپنے صوبے میں، اپنی اپنی سٹی میں ایک چارٹر بنائے کہ یار اب ترقیاتی کام تو مل کے کریں نا. مثال کے طور پہ یہ رپورٹیں یہ نہیں کہ پیپلز پارٹی کے دور میں آ رہی ہیں، ایم کے دور میں بھی تھی، اور جماعت اسلامی کے کراچی کے میئرشپ کے دور میں تھی کہ نالوں سے بوریاں نکلتی نہیں. جی اب مجھے بتائیں جو بڑی بڑی بوریاں ڈال رہے ہیں، ایم کے دور میں بھی نکلتی نہیں، ہم نے دیکھا ہے، اور جماعت کے دور میں بھی تھی. تو جماعت کے دور میں کون رکھ رہا تھا؟ بڑے بڑے برساتی نالوں میں ہم نے بوریاں رکھ دی. اب جو آپ چاہ رہے ہیں کہ جو بندہ فیل ہو جائے، لیکن آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اسے کانسیکوینسز اس علاقے کے عوام نے برداشت کرنے ہیں پانی بھرنے سے. سو یو سی واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ ایک پازیٹیو، ایک مثبت سیاست کی طرف جائیں. اگر جا سکتے ہیں، نہیں جا سکتے ہیں، لڑتے رہیں، روتے رہیں، کچرا حل نہیں ہے، مل کے کام کرنا ہی ایک حل ہے. میچورٹی آ جاتی ہے نا ایک وقت کے بعد، ایک میچورٹی بھی آ جاتی ہے ہمارے ذہن میں. وہ ایک میچورٹی آ جانی چاہیے نا کہ یار یہ سسٹم 40 سال چلا نہیں، 40 سال ہم نے جو ہے نا ادھر ایک کارڈ کھیل لیا، ادھر ایک کارڈ کھیل لیا، کر کے دیکھ لیا، نہیں ہوئے مسئلے. اب تو اب کسی نئے طریقے کی طرف جائیں، کوئی اڈاپٹ کریں نئے طریقے کو. اور اس میں میرا ماننا یہ ہے کہ ہر شہر کی پولیٹیکل لیڈرشپ، مرکزی لیڈرشپ تو کرتی رہے جو بھی کر رہی ہے نا، بیان ٹھوک ادھر دے دیا، ادھر سے جواب اس کا آ جائے، لیکن جو شہر کی ڈسٹرکٹ لیول کی، ڈویژن لیول کی لیڈرشپ ہے، وہ ایک چارٹر بنائے کہ یار ہم سب نے مل کر ان مسائل کے حل کی طرف آپس میں ایک دوسرے کو تنقید نہیں کرنے بلکہ تعاون کر کے حل کرنے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں رضا بھائی. لطیف آباد کی آفر آپ کے پروگرام سے جاری ہے. جی پیپلز پارٹی نے کام بھی کر رہی ہے، ایسا نہیں ہے. لطیف آباد میں جو اچھے کام ہیں ان کی ہم تعریف کرتے ہیں. جیسے کاشف شورو صاحب نے آٹوبان روڈ کی تعمیرات پیپلز پارٹی کی پوری جو ہے وہ تنظیم نے مل کے یہ کام کیا اور آٹوبان روڈ بہت خوبصورت شکل میں اس وقت تیار ہو رہا ہے اور وہاں آبشار بھی بن رہا ہے. تو جو اچھی چیز ہیں وہ کاشف شورو صاحب کو ہم کریڈٹ بھی دیتے ہیں کہ اچھا کام ہے، اس کی تعریف بھی کرنی چاہیے اور پازیٹیو تنقید بھی کرنی چاہیے. جو بہت امپورٹنٹ تھی وہ ہم مس نہ کریں کہ ہمیں نئے شہر آباد کرنے چاہیے. بالکل کرنی چاہیے، بالکل کرنی چاہیے. یہ اب ان شہروں پہ لوڈ اب آپ اور نہیں ڈال سکتے. بالکل صحیح. اچھا سائمہ مجھے بتائیے آپ جی 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 کہیے دل کی چھوٹی سی بات کر دوں کہ یہ جو بات ابھی جو مسائل آپ بیان کر رہے ہیں نا، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ جو کمپوننٹ ہے وہ ہم بھول جاتے ہیں، دیٹ از لوکل گورنمنٹ سسٹم. جب تک امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم نہیں ہوگا یہ مسائل ایسے ہی رہیں گے. دیکھیے ایم پی ایم این اے کا یہ کام نہیں ہے کہ گٹر کا ڈھکن ٹھیک کرے، ایم پی ایم این اے کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ جا کے روڈز ٹھیک کرے. تو یہ چیز عوام کو سمجھنا پڑے گا، یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام صرف لیجسلیشن نہیں، میں تو یہاں تک کہتی ہوں کہ ترقیاتی جو یہ فنڈنگ ہے نا، یہ بھی ایم پی ایم این اے ڈاکٹر فوزیہ آپ کو یہ پتا ہے ایک یو سی چیئرمین کی سیلری کتنی ہوتی ہے؟ پتا ہے آپ؟ نہیں مجھے نہیں پتا. سر آپ کو پتا ہے؟ سیلری ہوتی نہیں، خود بہت کم ہے، ہزاروں میں کچھ 10,000. ہاں 10,000 روپے. اور اس کو منتھلی بجٹ کیا ملتا ہے سر؟ 2 کروڑ کا سینکشن ہے، لیکن مجھے پتا ہے علم ہے، کافی لوگ بتاتے ہیں نہیں ملتا ان کو. نہیں ملتا. 2 کروڑ روپے کا ہے. سر وہ کہاں یوٹیلائز ہو رہا ہے مجھے تو نہیں پتا، آپ کو پتا چلے تو ضرور بتائیے گا. میں سائمہ آپ کی طرف بڑی بات ہے کہ یہ جو نیشنل فائنانس جو ہے نا این ایف سی ایوارڈ کی بات ہے، اسی کی ہم بات کرتے ہیں کہ اسی طرح کا پی ایف سی ایوارڈ ہونا چاہیے. یہ جو آپ نے چھیڑی ہے نا بات، اس کے لیے آپ کو ایک پورا پروگرام کرنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو اگلے پروگرام میں بلاؤں گا اور پوچھوں گا کہ ہمارے اندر پازیٹیو کمپٹیشن کیوں نہیں ہے. پنجاب بھی ہمارا ہے، بلوچستان بھی ہمارا ہے، خیبر پختونخوا بھی ہمارا ہے اور سندھ بھی ہمارا ہے. ذرا پنجاب کے روڈ دیکھیں اور سندھ کے روڈ دیکھیں. میں سائمہ آپ کی طرف آتا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ آپ ماشاءاللہ بچوں پہ بہت زیادہ کام کرتی ہیں، اپنے پروگرام میں بھی بلاتی ہیں. اب بڑھتے ہوئے تشدد کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ جو بچوں پہ جو تشدد ہو رہا ہے، اساتذہ جو کر رہے ہیں، آج کل جو ویڈیو سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہوتی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ابھی ہم نیگیٹو اور پازیٹیو کی بات کر رہے ہیں اوور آل تمام اس کمپائل جو ہم بات کی. تو جتنی زیادہ آپ کے اندر نیگیٹو انرجیز ہوتی ہیں نا، وہی چیز آپ کے معاشرے میں پھیلتی ہے. میرا اپنا الگ اورا ہے، آپ کا اپنا اورا ہے، جو ہمارے گیسٹ اپیئرنس ہیں ان سب کے اپنے اپنے اوراز ہیں. جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، چاہے وہ اساتذہ ہیں یا کوئی ایسا شہری ہے، وہ اپنے لیے تو برا کرتے ہی ہیں، لیکن جو معاشرہ بچوں سے ڈیولپ ہوتا ہے ان کے لیے بہت، کیونکہ اس کی وجہ کیا، ان کے اندر نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے.
ٹھیک ہے ہم ٹی وی کی بات کرتے ہیں, ہم میڈیا کی بات کرتے ہیں, سوشل میڈیا, یہ موبائل ایک گیجٹ, ٹھیک ہے, اینی ٹائم بچوں کے ہاتھ میں آپ نے دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, کس نے دیا ہے؟ پیرنٹس نے دیا ہے نا. پھر ہم اساتذہ کی بات پر آ جاتے ہیں. جب تک آپ یہ چیز اپنے گھر سے ختم نہیں کرتے یہ معاشرے میں پھیلتی ہے بات. مجھے پتا ہے کہ میں نے اگر کوئی چیز بچوں کو دینی ہے تو وہ ڈیفینیٹلی وہ ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. اسی طریقے سے بڑوں کو بھی سمجھنا چاہیے. اگر وہ جو استاد یا اساتذہ, میں سمجھتی ہوں وہ پھر وہ استاد نہیں ہے, وہ ایک جاہل وہ طبقہ ہے, جو میں باقاعدہ بہوش و حواس یہ بات کہہ رہی ہوں, کیونکہ وہ جہالت سے بھرپور استاد ہے, اور اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے ان بچوں سے جو آج کی یوتھ ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جو آج کا بچہ ہے وہ اتنا اویئر ہے کہ جو جتنے بھی لوگ جو ڈگریز لے کے بیٹھے ہوئے نا, وہ ان کو بیٹھ کے آرام سے سکھا سکتے ہیں. سائمہ مجبوری ہے کیونکہ ہمارے کان میں جو ہیں وہ بادشاہ سلامت موجود ہیں, جانا پڑتا ہے. لیکن جانے سے پہلے میں سکھر پریس کلب کا شکریہ ادا کروں گا, وہاں کے تمام صحافیوں کا, اور خاص طور پہ جو ہے ندیم جانی بھٹی نام بھول گیا تھا, سوری جانی بھٹی, آپ کا بہت شکریہ کہ سکھر پریس کلب کا میں نے دورہ کیا تھا, اور وہاں کے سارے صحافیوں نے بہت ساری محبت, خلوص اور پیار نچھاور کیا. اور وہاں کے میئر صاحب کی طرف سے جو ہے وہ موجود نہیں تھے, لیکن انہوں نے زبردستی ہمیں جو ہے وہ اپنے پاس سے ڈنر پہنچایا. تو جناب ارسلان, آئی تھنک پیپلز پارٹی کے ارسلان اسلام شیخ صاحب, آپ کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کا ڈنر بہت بہت اعلیٰ تھا. بہت شکریہ. ناظرین, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں شاہین کی پرواز, میں ہوں پاکستان, میرے ساتھ موجود ہیں خوبصورت پاکستانی. جی سعید بھائی, آپ کچھ کہہ رہے تھے, جلدی سے بتائیے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, ہمارے پاس ٹائم بہت شارٹ ہے. میں یہ کہہ رہا تھا, ابھی رضا بھائی نے بڑی پازیٹیو بات بولی کہ ہمیں پیچھے کا بھول جانا چاہیے. میں نے آتی ابھی بنگلہ دیش میں جو پرفارمنس ہوئی ہے اس کی تعریف کی ہے, اس لیے کہ مجھے نظر آ رہا ہے آگے جو اس وقت پالیسی بورڈ کی چل رہی ہے اور جس طرح سے چھانٹیاں ہو رہی ہیں, ہمیں پرفارمنس وائز تو خراب نظر آ رہا ہے, مگر جتنا ینگسٹر کھیل رہا ہے اور جس طرح سے یہ نقوی صاحب ابھی آئے فارم میں, لڑکوں کو نکال رہے ہیں, ینگسٹر کو کر رہے ہیں, اگر یہ 1 سال 1.5 سال رہ گئے تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے پاس یہ 3 لڑکے جو ابھی باہر ہوئے ہیں, اس 9 لڑکے یا 11 لڑکے آپ کو ایسے نظر آئیں گے. پازیٹیو کرکٹ ہو رہی ہے, اور اس پرفارمنس پہ یا آگے آنے والی پرفارمنس جو پاکستان آگے جا رہا ہے وہ بھی ایسی ہی پرفارمنس ہوگی, اس سے اچھی پرفارمنس نہیں ہوگی, مگر ہر چیز کو بننے میں ٹائم لگتا ہے. ایک میں بتانا چاہتا ہوں, 80s کا میں پلیئر ہوں, میں پاکستان کے سیکنڈ جو تھی اس کے عمران خان کے ساتھ بھی کھیل لیا, ظہیر عباس کے ساتھ بھی, آصف اقبال میرے کپتان تھے, سب کے ساتھ کھیل لیا. مگر 80s میں مجھے یاد ہے آسٹریلیا کا ڈیلیگیشن آیا تھا صرف پاکستان کا سسٹم دیکھنے کے لیے کہ پاکستان کا سسٹم کیا ہے جو اتنے بڑے پلیئر پیدا کر رہے ہیں. ہماری بدنصیبی یہ ہو گئی کہ اب ہمارا وہ سسٹم توڑ دیا انہوں نے, اور وہ ٹوٹا کب, جب ابھی جو 10 سال سے, میں سوری سے نام اس لیے لے رہا ہوں کہ اسپورٹ سے ریلیٹڈ ہے, جب سے عمران خان صاحب نے ڈپارٹمنٹ بند کیے. اگر یہ پاکستان کا اتنا برا اثر نہیں ہوتا, ڈپارٹمنٹ بھی کھلے ہوتے ہیں نا, تو پی ایس ایل جو ایونٹ ہے پاکستان کا جس کی وجہ سے کرکٹ خراب ہو رہی ہے, پیسہ بہت انوالو ہو گیا, بچے کا انٹرسٹ نہیں بڑھ رہا پاکستان کھیلنے کے لیے, پیسے کی طرف جا رہا ہے. اگر ڈپارٹمنٹ بند نہیں ہوتے نا تو پاکستان کی کرکٹ اتنی نیچے نہیں جاتی. اور میں آپ کے پروگرام کی اس سے کہتا ہوں کہ ابھی بھی پرائم منسٹر کو چاہیے سختی سے وہی جو پچھلے 50 سال سے چلا آ رہا تھا ڈپارٹمنٹ کا, نوکریاں دوبارہ دیں اور دوبارہ سے پلیئر پیدا ایسے ہی ہوں گے. اس لیے کہ ڈپارٹمنٹ جب کوئی لڑکے کو ہائر کرتا ہے تو وہ پورا ایک ایسا ٹیلنٹ کو ہائر کرتا ہے وہ جو پاکستان کو جا کے ہٹ کرے. اور اب جو ہے صرف پیسہ, لابی اور لابیاں چلتی ہیں, کرپشن بڑھتا جا رہا ہے, فکسنگ ہوتی جا رہی ہے. تو پہلی فرصت میں ڈپارٹمنٹ کو لانچ کرنا چاہیے, جب بھی پاکستان کی کرکٹ جب بچے گی. بہت بہت شکریہ سعید بھائی, میں آپ سے میسج بھی لوں گا. رضا بھائی مجھے یہ بتائیے گا, ایک تو ماشاءاللہ جب سے آپ پیپلز پارٹی میں آئے ہیں تو انٹیریئر سندھ والوں کی, خاص طور پہ حیدرآباد والوں کا ایک حوصلہ بلند ہو گیا ہے کہ اب لطیف آباد کے لیے, حیدرآباد کے لیے, سٹی کے لیے, جو حیدرآباد کا سٹی, اسے سٹی ہی کہتے ہیں, اولڈ حیدرآباد جسے آپ کہہ رہے تھے, وہاں کے لیے بات کرنے والا ایک شخص ہمیں نظر آ گئی, ایک امید کی کرن نظر آ گئی. تو میں امید رکھتا ہوں آپ سے کہ آپ خصوصاً انٹیریئر سندھ کے حوالے سے, دیکھیں کراچی کے ایشوز پہ بات کرنے والے بہت لوگ ہیں,
تقریباً تمام چینلز پہ کراچی کی اور پاکستان کی بات ہو رہی ہوتی ہے. آپ سے چینل سے آپ سے گزارش ہے کہ وہاں پہ آپ کوئی دن رکھ لیں اگست کے پہلے ہفتے میں اور مجھے بتائیں کب لوگ ملنا چاہتے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ میں خود بھی جاؤں وہاں کے ذمہ داران کو لے کر جاؤں, وہاں کے میئر کو میں کہوں میرے ساتھ چلیں اور ہم سب انشاءاللہ جائیں گے. یہ کام ہے, یہ ڈیوٹی ہے گورنمنٹ کی. ماشاءاللہ یہ تو بہت بڑی جو آپ نے وہاں پہ خوشخبری ذمہ سنا دی حیدرآباد والوں کو. بہت شکریہ. آپ وہاں ان سے بات کریں, لطیف آباد کے جو لوگ ہیں کہ وہ کب ملنا چاہتے ہیں, مسائل کی لسٹ بنائیں, بیٹھیں, میٹنگ کریں اور وہاں پہ جو بھی یو سی چیئرمین ہیں, ٹاؤن دیکھ رہے ہیں یا سٹی دیکھ رہے ہیں, وہ بے شک سیاسی جماعت کے لوگوں کو مسئلہ نہیں, وہ ہمیں بتائیں, پروگرام رکھیں. ہم کراچی سے سندھ گورنمنٹ کی نمائندگی کرتے ہوئے اور وہاں جو لوکل لوگ ہیں, دیکھیں وہاں ایک میئر ہے, وہ ایک بااختیار میئر ہے, جی جی تو اسی کے تھرو جو ہے وہ کام ہونے چاہیے اور انشاءاللہ ہم لے کے چلیں گے. انشاءاللہ. بہت شکریہ. اور اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو ایک میسج شاہین کی پرواز سے, اور میں آپ اسپیشلی جو ہم جنگ جیتے ان شاہینوں کو بھی ایک میسج آپ کی طرف سے. ان کو تو سلام ہے, ان کو تو سلوٹ ہے. اور مارکہ حق کے نام سے جو یہ اگست کا مہینہ ہوگا انشاءاللہ وہ پورا ان شہیدوں کے نام ہوگا, اور ہر وقت ہماری دعا میں ہوتے ہیں. ہمارا سر فخر سے بلند کیا ہماری فوج نے, اور اس کے سپہ سالار عاصم منیر صاحب ایک سمبولک ان کو ایک اعزاز دیا قوم نے. تمام قوم اس اعزاز کے پیچھے, ان کے پیچھے کھڑی ہے فیلڈ مارشل کے. اور ہم نے اپنی لائف ٹائم میں اتنی خوشی اور اتنا قومی جذبہ میں نے تو کبھی نہیں دیکھا. دلی خوشی ہوئی تھی, سچی بات ہے. انڈیا کو پیٹ لگتی ہے تو مار لگتی ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے. رضا بھائی آپ کے لیے کالر ہے حیدرآباد سے. میں بالکل کالر کو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ جی عزیر زئی بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. عبید زئی. عزیر زئی. عزیر زئی. جی عزیر زئی صاحب کہیے کیا کہیں گے, کہیں دل کی بات شاہین کی پرواز سے. رضا بھائی سے کچھ پوچھنا ہے آپ نے؟ سر سب سے پہلے تو مجھے جو ہے آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ آپ شاہین کی پرواز میں جس طرح حیدرآباد کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور جس طرح حیدرآباد کے ایشوز کو اٹھاتے ہیں, اور جو آپ نے آٹوبان کے حوالے سے آج بھی ایشو اٹھایا, تو مجھے اس حوالے سے آپ کی تعریف کرنی چاہیے اور کرنی پڑے گی, کیونکہ جس طرح آپ حیدرآباد کے ایشوز کو اٹھا رہے ہیں اس طرح کوئی بھی چینل اس طرح جو ہے حیدرآباد کے ایشوز کو اٹھاتا نہیں ہے, حیدرآباد کے مسائل کو اجاگر نہیں کرتا, ہائی لائٹ نہیں کرتا حیدرآباد کو. یہی ہوتا ہے کہ یہ چینل 5 سے ہی یہ ایشوز زیادہ حیدرآباد کی بات کی جاتی ہے. جی بولیں عزیر بھائی, جلدی جلدی بولیں, ٹائم بہت شارٹ ہے. اچھا میں جو ہے بڑا فین ہوں آپ کے پروگرام کا, اور بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے. جب سے 10 بجے سے آپ کا پروگرام شروع ہوا ہے, میں 10 بجے سے ہی دیکھ رہا ہوں اور بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے. رضا ہارون صاحب سے بھی آپ نے بہت اچھی گفتگو کی, دیگر جو مہمان آئے آپ ان سے, ڈاکٹر فوزیہ ہیں, سعید بھائی ہیں, سائمہ صدیقی ہیں. جی جی. اور جو حیدرآباد کے حوالے سے آپ نے ان سے بات کی, ایشو اٹھایا, اور رضا ہارون صاحب نے بھی یہ کہا کہ وہ ایم پی ایز ایم این ایس کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور حیدرآباد کے مسائل پہ بات کریں اور ہم مل کے اس کے لیے کام کریں, تو یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے آپ کی طرف سے اور رضا ہارون صاحب کی طرف سے. تو میں حیدرآباد کی عوام کی طرف سے آپ کا اور رضا ہارون صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ, تھینک یو. جی جی فوزیہ آپ کوئی میسج دینا چاہیں ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے میں میسیج تو یہ دوں گی, چونکہ ایک سیاسی میں کارکن ہوں, ہمیں پاکستان کے لیے کام کرنا ہے, چاہے ہم کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہمارا تعلق ہے. ہمارا کام ہونا چاہیے کہ پاکستان سب سے پہلے ہے اور اس کے بعد. اور یہ جو 14 اگست کا دن آ رہا ہے, ہمیں اس دن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں پاکستان جیسی نعمت عطا کی. اور یہ پاکستان جو ہے یہ ایک ایسا خطہ ہے جس میں ہر شخص جو ہے آزادی سے زندگی بسر اس کو کرنی چاہیے. تو ہمیں اس دن جو ہے عہد کرنا چاہیے کہ آج کے بعد ہم نے ہر شخص کو آزادی سے زندگی بسر ہر شخص کو آزادی سے حق دینا ہے. جی سائمہ جلدی سے 10 سیکنڈ ہے. چاہوں گی, اور میرا میسج یہی ہے اپنے پاکستانیوں کے لیے, اسپیشلی شہر کراچی کے لیے, کہ اپنے آپ کو اون کیجئے اور اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے, اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. جی جلدی سے ان کو ختم کر دیں. مجھے آج بڑی خوشی ہوئی ہے, بڑے اچھے پازیٹیو لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں اور مجھے باتیں سننے میں پسند آئیں. سیاست میں اور بڑے پازیٹیو لوگ ہیں. میں جس طرح سے میڈم کی بات سن رہا ہوں, رضا بھائی کی بات سن رہا ہوں, ایسی انڈرسٹینڈنگ ہماری سب پارٹیوں میں ہونی چاہیے. جی بالکل بالکل. رضا بھائی 14 اگست کے لیے ایک چھوٹا سا میسج. 14 اگست کے لیے جشن آزادی بالکل بھرپور طریقے سے منائیں, یہ سوچ کے منائیں کہ یہ 14 اگست جو ہے خاص طور پہ یہ مئی کے بعد آ رہی ہے, اور مئی 9-10 مئی جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں سنہرے روپ سے لکھا جائے گا.
اور ہمارے نوجوانوں کے لیے خاص طور پر پیغام ہے کہ نوجوانوں کو پاکستانیت اور پاکستانی جذبے سے جو ہے نا مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس کا بھرپور اظہار کرنا چاہیے۔ بھرپور جی 14 اگست کا میسج 14 اگست کا یہی میسج ہے کہ ہمیں پاکستان پر جو ہے فخر ہونا چاہیے، اور 14 اگست کے دن ہمیں اس چیز کا اپنے دل سے یہ وعدہ کریں کہ سب سے پہلے پاکستان، اور پاکستان کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ میں چونکہ جو مئی کا مہینہ گزرا ہے ہم لوگوں کے لیے بڑا سینسٹیو ایشو تھا، کیونکہ میں اس شخص کی بیٹی ہوں جس نے 65 کی جنگ بھی لڑی ہے، اچھا، ماشاءاللہ، 71 کی وار بھی لڑی ہے، تو ہمارے جذبات جو تھے وہ بڑے ڈفرینٹ تھے، اور جس طرح سے جب پیٹا، میں تو یہ لفظ بولوں گی، انڈیا کو، تو بہت خوشی ہوئی، بہت خوشی اور ہوئی۔ یقین کریں کہ یہ جذبہ جو ہے نا، جس طرح سے قوم اکٹھی ہوئی تھی، اور ہمیشہ ہم متحد ہو جائیں گے۔ سائمہ، پاکستان، آپ جلدی سے بول دیں، پاکستان 14 اگست زندہ باد، جلدی سے کہہ دیجیے۔ زندہ باد، اور 14 اگست کو ایس ایس پروڈکشن کا شو ہونے جا رہا ہے بحریہ ٹاؤن کراچی میں، اس میں آپ سب نے شامل ہونا ہے۔ پیٹریوٹک ڈیز دل سے منائیے اور ایک پاکستانی ہونے کا ثبوت دیجیے۔ جی سعید بھائی، جلدی سے 14 اگست کا میسج۔ 14 اگست کا میسج یہ ہے کہ میری پیدائش 14 اگست کی ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ، بہت بہت مبارک ہو آپ کو 14 اگست۔ چلو بھائی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا، تشریف لائے اور حیدرآباد کے ایشوز پہ بات کی۔ میں دل کی گہرائیوں سے شاہین کی پرواز کی طرف سے آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا آپ کا ہوں۔ بھی شکریہ۔ ڈاکٹر فوزیہ، آپ کا دل کی گہرائیوں سے بہت شکریہ، آپ تشریف لائے شاہین کی پرواز میں۔ سائمہ صدیقی، آپ کا بھی دل کی گہرائیوں سے بہت شکریہ۔ سعید بھائی، آپ کا بھی بہت شکریہ، اور آپ کے فادر نے تو قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ ان کے ساتھی تھے، ہمارے لیے بڑے آنر کی بات ہے۔ ناظرین، آپ ہر سنڈے کو دیکھتے رہیے 10:05 پہ شاہین کی پرواز۔ میں ہوں آپ کا میزبان فراز اکبر شاہین، آپ کا انتظار کرتا ہوں، کیونکہ حیدرآباد سے آتا ہوں کراچی صرف شاہین کی پرواز کرنے کے لیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔